बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले जी, बहुत मोहब्बत भरे ऐसे मैसेजेस मिले, ऐसी मुझे कॉल्स आईं और सोशल मीडिया के दूसरे मीडियम्स में भी मुझसे रब्ता किया गया ऐसे लोगों की जानिब से जिनको मैं डायरेक्ट नहीं जानता। लेकिन चूँकि हमारी मुलाकात रहती है पैगाम टेलीविज़न की स्क्रीन से, सुबह वतन के इस प्रोग्राम से, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले, फॉर्मेट शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पैगाम टेलीविज़न का कि अल्लाह ताला के फजल व करम के बाद, मेरे वालिदैन और अपनों की दुआओं के बाद पैगाम टेलीविज़न ही वो वसीला बना कि मैं उम्रे पे जा सका। और मैं उन साथियों को कैसे भूल सकता हूँ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर के साथी बने, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के साथी बने। मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, शेख आबिद साहब और उनकी अहलिया, जिन्होंने ख़ास तौर पे मेरा साथ दिया, और मैं उनका बहुत दिल से थैंक यू और शुक्रिया अदा करूंगा कि जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाकायदा लेके गए। कुछ दिन पीछे जाएंगे हम, कुछ माह पीछे जाएंगे कि ऐसी मैं, भट्टी साहब, यज़मानी साहब, अहमद यार हक्कानी साहब, हमारे टीम के लोग, हम सब दिली ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि या अल्लाह कोई ऐसा वक्त भी आए कि अपना घर दिखा दे, अपने प्यारे महबूब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां का हमें रोज़ा दिखा दे, वहाँ हमें हाज़री नसीब फरमा। तो शेख आबिद साहब ने बरमला कहा और उन्होंने कहा कि नवीद भाई, निज़ामी साहब, हम इकट्ठे चलेंगे, ना सिर्फ आप चलेंगे बल्कि डॉक्टर हमाद लखवी साहब भी हमारे साथ चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने कहा, अल्लाह ने उन्हें हिम्मत ताकत दी, उन्होंने कबूल की ये बात और मुझे वो साथ लेके गए। हम जब वहाँ पे पहुँचे, वो रास्ते मैं नहीं भूल पा रहा, वो सफ़र नहीं भूल पा रहा, वो मनाजिर नहीं भूल पा रहा, वो इबादात नहीं भूल पा रहा, और वो सारी चीज़ें जो मुझे लोगों ने कही थी, आपने कही थी, जो मुझे मैसेजेस आए थे, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारी ये दुआ कीजिएगा। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी का नाम ना लिया हो, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी के लिए दुआ ना की हो। मेरे पास ये इमानतें थी, मैं ये सब अदा करके चुका के आया हूँ, आप सबको शामिल करके आया हूँ पैगाम टेलीविज़न के लिए, पैगाम टेलीविज़न के व्यूअर्स के लिए, जैसे कि आप शामिल हैं, मेरी टीम के लिए, हमारे वो साथी जो हमारे साथ थे, और ख़ास तौर पे मैंने दुआ भी की आबिद शेख साहब के लिए कि जिनकी वजह से मैं वहाँ पे पहुँच सका। सो आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पैगाम टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी करने में अपना सबसे बड़ा हिस्सा डाला और एक कदम आगे आके आपने मेरा बाजू पकड़ के वहाँ तक पहुँचाया। एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी शामिल करता जाऊँ कि मैंने वहाँ पे देखा कि जो अल्लाह के घर के मेहमान होते हैं, उनकी किस तरह से इज़्ज़त की जाती है, किस तरह से उनकी खिदमत की जाती है। चाहे वो मैं था, टॉक साहब थे, या और लोग वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ के मकामी लोगों ने किस तरह से हमें वार्मली वेलकम किया। शेख आबिद साहब ने मेरे खाने पीने का, रहने का, सोने का, जागने का, मेरी सेहत का, मेरी सहूलत का हर तरह से ख्याल रखा। उनकी अहलिया भाभी जान को अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे, उन्होंने भी मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं आने दी, और हर लम्हा मेरा बाजू पकड़ के मुझसे एक कदम आगे चल के मेरी रहनुमाई भी करते रहे। हज की जगह अरफात, मिना, जबल नूर, जबल रहमत, ओहद का पहाड़, फिर वो जगह कि जहाँ पे बहुत दूर चल के जाना पड़ता है, वो जगह जहाँ पे हमारे सहाबा कराम की 70 वो आखिरी आराम गाहें हैं, फिर रियाजुल जन्ना, वो जगह मुझे दिखाई, उन जगहों पे लेके गए और मुझे एक एक चीज़ के बारे में बताते रहे, जो मैं कोशिश करूँगा अपने यूट्यूब का जो चैनल है उस पर एक व्लॉग भी प्रॉपर पूरा मैं डाल सकूँ ताकि एक रिव्यू आ सके। एनीवे, कहने को बहुत दिल करता है लेकिन कट टू शॉर्ट, चूँकि सुबह वतन का प्रोग्राम है जी, इसमें ज़्यादा हिस्सा आपका होता है, तो सबका शुक्रिया अदा करने के बाद अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करने से पहले मैं अपने उस दोस्त का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो मेरा दोस्त, मेरा साथी, पैगाम टेलीविज़न का हमारा एक भाई, जो मेरी एब्सेंस में मेरी जिम्मेदारियां सर अंजाम देता रहा। तो थैंक यू मेरे भाई, ऑल दो को फ्लाई कर गया है आज दुबई के लिए। गुड लक टू यू। अल्लाह ताला आपके अगले वाले जो आपकी अपनी मंजिलें हैं, जो आपकी ख्वाहिश
ان میں آپ کو کامیابیاں اور آسانیاں دے۔ لے جی انہی نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں آج کا سوال۔ آج کے جو آپ کے پوچھے گئے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں، کرنے کا کام بتایا جاتا ہے، اور پھر ٹاپک آف دا ڈے بھی ہے آج، بڑا اہم ہے، جس پر تھوڑے سے سخت الفاظ بھی شاید ہمیں استعمال کرنے پڑیں گے۔ وہ ہے مجرم ذہنیت سے بچوں کا تحفظ کیسے ممکن ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر آج سیگمنٹ ہے ہیلتھ اور فٹنس کے حوالے سے بھی آئی گیس، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں سپانسرز شامل حال رہتے ہیں پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے، تو صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز، دارالسلام انٹرنیشنل اور الطیبہ انٹرنیشنل کا تعاون آج بھی ہمیں حاصل ہے صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ایک نمبر ایشو کر رکھا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے، ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنے سوالات اس پہ پوچھ سکتے ہیں۔ 0421117000 یعنی 042-111-700 اور 000 آپ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے، اپنے سوالات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بھی یہ نمبر آپ کو اویلیبل ہے۔ پیر اور جمعرات کے روزے کے حوالے سے بھی میں آپ سے اکثر گزارش کرتا ہوں، اور جب میں وہاں پہ گیا ابھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ پیر اور جمعرات کے روزے کی باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے، سفرے بھیج جاتے ہیں، اور پھر آپ کو باقاعدہ افطار کے لیے وہاں پہ بڑے اہتمام کے ساتھ افطار کروایا جاتا ہے۔ سو اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ معزز مہمان جنہوں نے مجھے بڑا وارملی ویلکم کیا آج، جو میرے بڑے پرانے ساتھی بھی ہیں، مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کو ویلکم کروں گا۔ قاری احمد یار حقانی صاحب معروف قاری ہیں، ہمارے دل کے قریب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، تھینک یو جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں میرے دل کے قریب، بڑے پیارے، جن سے ہمیں محبت ہے، جن کے بارے میں آپ لوگ مجھے وہاں بھی پوچھتے رہے، بلکہ وہاں پہ جو لوگ عمرہ کے لیے آئے تھے وہاں پہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا نظامی صاحب جوڑی کمپلیٹ نہیں لگ رہی، آپ آ گئے ہیں لیکن بھٹی صاحب نہیں آئے، تو میرے دل کو ہاتھ تو پڑتا تھا، لیکن جب اللہ کی رضا ہوگی ہم انشاءاللہ اکٹھے بھی وہاں جائیں گے، یہ میرا ایمان ہے اور میرے دل کی دعا بھی ہے۔ میں اللہ کے گھر یہ دعا بھی کر کے آیا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب جائیں گے اللہ نے چاہا تو میں اور بھٹی صاحب اکٹھے ہوں گے۔ پھر وہ لوگ جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھٹی صاحب کدھر ہیں، تو ابھی تو بھٹی صاحب ادھر ہیں، پھر انشاءاللہ دل کے قریب ہیں، آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے۔ تو بھٹی صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حاجی صاحب خوش آمدید سر، تھینک یو ویری مچ، مرحبا، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بھٹی صاحب آئی مسڈ یو، میں نے آپ کو مس اللہ کیا تعالیٰ وہاں پہ۔ آپ کو ڈیروں برکتیں دے، آپ کی تمام عبادات دعائیں ریاستیں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ نیکسٹ ٹائم جب میں جاؤں تو بھٹی صاحب بھی میرے ساتھ ہو، یہ میری دل کی اپنی ایک خواہش ہے انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت سی باتیں دل کرتا ہے میں باتیں کرتا جاؤں لیکن پروگرام ختم ہو جائے گا، تو جلدی سے چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ قاری صاحب آغاز کر دیجئے تلاوت قرآن کریم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان اللہ سبحان اللہ. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ایک چیز اور بتاؤں کہ میری زندگی میں اب تو ہر لمحہ وہی یادیں آتی رہیں گی کہ جیسے میں مکہ مکرمہ میں موجود تھا, مدینہ منورہ میں موجود تھا, تو وہاں جب اذان ہوتی تھی تو وہ میرے اندر اتر رہی ہوتی تھی. وہاں جب تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہوتی تھی وہ فیلنگ میری زندگی میں پہلے مسنگ تھی. بہت سال پہلے میں گیا تھا تو چیزیں کچھ وقت کی گرد کے ساتھ پیچھے چلی گئی تھی, لیکن ابھی جب میں گیا ہوں تو ہر چیز فریش ہے اور ایک نئی فیل اندر ہے. باتیں ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. بڑی صاحب کی جانب چلتے ہیں. بڑی صاحب خلاصہ بیان کیجیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی, یہ جو آیات قاری صاحب نے تلاوت کی, جی, ان کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اور ایمان کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ بندہ ایماندار ہو جائے تو اس کو اللہ کی رحمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں دنیا ہی سے. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صاحب سے افضل عمل کون سا ہے, آپ فرمایا تم کہو آمنت باللہ ثم استقم, کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد پھر اس بات پر قائم ہو جاؤ, جی, ڈٹ جاؤ. طوفان آئیں, آندھیاں آئیں, بارشیں آئیں, کچھ بھی ہو جائے پھر تم اس پر ہلو نہیں. تو یہ آیات بھی اسی طرح ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, بس میرا ہر مشکل میں کام آنے والا, میری بگڑی بنانے والا, میرا غوث, میرا دستگیر سب اللہ ہے, اور پھر وہ ادھر دائیں بائیں کبھی نہیں جھکا. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ فرشتوں کو اس کی خدمت پر لگا دیتا ہے. وہ دنیا میں بھی کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں, اور آخرت کی منازل میں بھی ہر لمحے فرشتے تسلیاں دینے کے لیے ساتھ ہیں, اور اس کو کہیں گے کہ تو گھبرانا نہیں ہے, کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور اللہ بخشنے والے, رحم کرنے والے کی مہمان نوازی جنت میں تمہارے لیے تیار ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کامل عطا فرمائے اور تا حیات اس ایمان پر قائم دائم رکھے, اور جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ آئے انشاءاللہ تعالی. الہی آمین. آج کے پہلے کالر کو شامل کرنا ہے پروگرام میں, لیکن چند ایک جو ہمارے پاس یہاں پہ لکھے ہوئے آ رہے ہیں ویوز, وہ بھی میں شامل کرنا چاہوں گا. الطاف پنڈت صاحب السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی ہم تینوں کو. وعلیکم
اور مجھے عمرے کی مبارکباد دے رہے ہیں جی الطاف صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ہاشم یزمانی صاحب کی آئی ڈی سے مجھے پیغام آیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے اللہ کے گھر کے ساتھی لکھتے ہیں ویلکم بیک نظامی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات اور اپنے گھر کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور بار بار اپنے گھر بلاتا رہے، تھینک یو ویری مچ، آمین یا رب العالمین۔ ہم اکٹھے بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاشم یزمانی صاحب وہ شخص ہیں بھٹی صاحب کہ یہاں پہ جب ہمارا اکٹھے جب یہ ہوا کہ ہم نے جانا ہے تو فیلنگ ہم دونوں کی بڑی ڈیفرنٹ تھی۔ وہاں پہ وہ اسپیشلی مکہ مکرمہ تشریف لائے، وہ ان دنوں مسجد نبوی میں تھے اور انہیں پتہ چلا تو وہ میرے پاس آئے اور ایک دن ہمارے ساتھ گزار کے جب ہم واپس گئے وہاں پہ مدینہ منورہ تو میرے لیے وہ وہاں پہ آئے اور آ کے خاص طور پہ ان جگہوں پہ لے کے گئے جہاں پہ وہ کہا کرتے تھے کہ میری یہاں پہ ڈیوٹی تھی، میں یہاں پہ موجود رہا ہوں، میں اتنا عرصہ یہاں پہ رہا ہوں، تو بڑی جگہ انہیں مجھے بتائیں۔ تو ہاشم یزمانی صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی۔ آپ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے مجھے ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے دکھایا کہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ پہلی اذان ہوا کرتی تھی، دوسری اذان کے لیے بھی مسجد تعمیر کی گئی، پھر وہ انصار نے جہاں پہ میٹنگ کی اس جگہ کے بارے میں بھی بتایا انہوں نے کہ اب کون ہوگا جو خلیفہ بنے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جی ان کے بھی کریڈٹ میں جاتی ہیں، تھینک یو ویری مچ یزمانی صاحب۔ اس سے پہلے کہ مزید ویوز کی جانب چلیں، آج کے پہلے کالر ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، سردار علی صاحب کراچی سے کال کر رہے ہیں۔ سردار صاحب سن پا رہے ہیں تو بات کیجئے۔ نہیں، آئی گیس ان کو آواز نہیں جا رہی اور ہمیں بھی شاید نہیں آ رہی۔ اینی وے، تو آج کی کتاب کے بارے میں پہلے بتا دیں، بلکہ آپ بھٹی صاحب مجھے اس طرح کیجئے نا کہ کرنے کا کام بتائیے، پھر کتاب کے بارے میں جی بسم اللہ۔ آج آپ نے ہیلتھ اینڈ فٹنس پر بھی بات چیت کرنی ہے۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال کا ایک خوبصورت سا فرمان جی جو ہماری ہیلتھ کے متعلق ہے، جو فٹنس کے متعلق ہے۔ آج کل ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کے مسائل ہیں، ہر بندہ دوائیاں جیب میں ڈال کے پھر رہا ہے۔ تو اس کی ایک خاص وجہ جو حکیم صاحب نے مجھے بتائی تھی جب جن دنوں میں بیمار تھا، تو وہ تھا ہمارا کھانے کا کوکنگ آئل۔ بازار میں بہت سارے کوکنگ آئل مل رہے ہیں لیکن اس کے اندر کیمیکل کی مقدار اتنی زیادہ ہے جی کہ وہ حکیم صاحب سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی کی وہ بلیک گریس نکالیں کسی کپڑے پر، اچھا اور کوکنگ آئل کے ساتھ اس کو صاف کریں تو وہ صاف ہو جاتی ہے۔ اچھا اس قدر تیز کیمیکل والے آئل مل رہے ہیں۔ تو اس حالت میں پھر ہم کریں گے کیا؟ تو وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آج میں پیش کرنے لگا ہوں وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی ہے، ہماری صحت تندرستی کے لیے بھی ہے اور ہمارے بہت سارے مسائل کو حل کرنے والی بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو الزیت، زیتون کھاؤ، وَدَّہِنُوا بِهِ، اور زیتون کے تیل سے ہی اپنے جسم پر مالش بھی کرو، مالش بھی کرو، ٹھیک اپنے ہے۔ سر میں لگانا ہے، داڑھی میں لگانا ہے، جسم پر مالش کرنی ہے تو زیتون کا تیل لگاؤ۔ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، جی کیونکہ یہ بڑے بابرکت درخت سے حاصل کیا ہوا آئل ہے۔ تو حکیم صاحب بھی اس کے فضائل گنوا رہے تھے اور واقعتاً میں نے محسوس کیا ہے کہ جب سے وہ استعمال کرنا شروع کیا بے شمار چیزیں خود بخود مائنس ہو گئی ہیں۔ تو الحمدللہ زیتون میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور خود قرآن مجید میں اس کو شجرہ مبارکہ کیسے کہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس لیے زیتون اگرچہ مہنگا ہے لیکن وہ جتنی پیسے ہم دوائیوں پر خرچ کرتے ہیں نا وہ اگر ہم مائنس کر کے تو زید پر لگا لیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اب تو مجھے ایک دوست نے بتایا کہ پاکستان میں اتنا درخت کاشت کر دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہم زیتون بھی سستے داموں حاصل کر پائیں گے۔ گڈ نیوز، گڈ نیوز۔ اللہ تعالی ہمیں برکت دے اور یہ بابرکت زیتون کا تیل استعمال کرنے کی توفیق عطا۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا، جو آپ نے تھینک یو تو کر دیا حکیم صاحب کا، میں بھی ویسے تھینک یو کر دیتا ہوں حکیم صاحب کا کہ بڑی صاحب کی صحت میں ماشاءاللہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آمین، بالکل جی۔ جن کا ذکر کریں حکیم نصر اللہ گوندل صاحب ہیں جی، ہمارے پروگرامز میں بھی آتے رہتے ہیں۔ ہی از ماشاءاللہ ویری ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن، اور بڑی صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ایشوز آ رہے تھے یہ ساری پریکٹس جو بڑی صاحب نے بتائی نا کر کے ماشاءاللہ اوور کم کر سکے، ریکوری ہو سکی ہے۔ تو وہ جو دوسرا آئل وہ بتا رہے تھے اس کے بارے میں بھی ماشاءاللہ کافی اچھے ریزلٹ آئے۔ اچھا ریزلٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہانی میں تھوڑا ٹوسٹ آ گیا بٹی صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی ہیلتھ کے سیگمنٹ کی بات کی لیکن ہمارے پاس تھوڑا چینج آ گیا، اسلامک آرٹ پہ ہم نے نیکسٹ اپنے سیگمنٹ میں بات کرنی ہے۔ لیکن اینی وے دیٹ واز اے گڈ ٹپ، اچھی صحت کے حوالے سے بات کرنا بھی ضروری تھا
اور آج کی کتاب کے بارے میں بھی بات کرنا ضروری ہے جی. اور کتاب ہے آج کی بینگن کی کہانی. اب آپ کہیں گے کہ صبح وطن میں اب یہ سبزیوں کا ذکر ہونے لگے جی. صحت کے حوالے سے ہم نے ابھی بات کی ہے, تو صحت کی بات کریں اور صحت کے حوالے سے ہم کچھ سامنے نہ لائیں تو یہ بڑا غلط ہو جائے گا. بینگن کی کہانی کیا ہے؟ یہ جان لیجئے کہ فاسٹ فوڈ کے دور میں جیسے بچے سبزیوں اور پھلوں سے دور ہو جاتے ہیں, بچوں کو کہانی کے انداز میں سبزیوں اور قدرتی غذاؤں کے قریب کرنے کی طرف ایک عمدہ اور پرتاثیر جو حل کہانی کی شکل میں پیش کیا گیا ہے وہ ہے بینگن کی کہانی. یہ نہ سمجھیے گا کہ خالی یہ کوئی اظہار تفنن کو چیز میں نے سامنے رکھ دی ہے. صحت کے حوالے سے بات ہوئی تو یہ دیکھیے, اس میں باقاعدہ سبزیوں کی افادیت کے بارے میں بچوں کی برین سٹرامنگ میں کہوں گا کہ کی گئی ہے. یقیناً اس کے مطالعے کے بعد بچوں میں قدرتی اشیاء کی طرف رجحان بڑھے گا. ہم خود ہی تو اپنے بچوں کو جنک فوڈ رات کے 1-2 بجے یا جب بھی وہ مانگتے ہیں منگوا دیتے ہیں, تو ہم خود بھی اس میں شامل ہیں. اگر ہم خود نہیں کھائیں گے سبزیاں, فروٹس نہیں کھائیں گے, فریش ویجیٹیبل اور ایسی صحت والی جو چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کریں گے تو بچے بھی نہیں کریں گے. اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کی برین سٹارمنگ کرنا چاہتے ہیں, تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ دستیاب ہے, اور آن لائن اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. لے جی, فوری طور پہ ایک بریک آ گئی ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. لیں جی, مزید جو سوالات اور آپ کی رائے ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں. کچھ کمنٹس یہاں سے شامل کرتے ہیں. نرگس صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی, آپ کو بہت عمرہ مبارک ہو. جی وعلیکم السلام, شکریہ میری بہن. آگے کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت خوبصورت تلاوت کی, اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی آمین, تھینک یو ویری مچ. ہاشم یزمانی صاحب دوبارہ ہیں, لکھتے ہیں شیخ محترم مفتی محمد اچمن بھٹی صاحب کی میت میں پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. جی تھینک یو ویری مچ, آمین آمین. اور بھی کمنٹس ہیں لیکن ایک ایک سوال بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے جاتے ہیں. ریٹن میں پہلا کوسچن ہے, پوچھا گیا ہے والدہ صاحبہ کو گلوز وغیرہ پہن کر دھوتی ہوں, میرا وضو برقرار رہے گا؟ بھٹی صاحب یہ پہلا سوال ہے. ہاں جی, اگر وہ گلوز پہنے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے پھر ڈائریکٹ تو ہاتھ نہیں نہ لگا. جی, تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہیں. ایک حدیث میں صحابی نے پوچھا حضرت طلق نے, اللہ کے نبی کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا انما ہی بضعۃ منک, یہ تمہارے جسم کا ہی تو ایک ٹکڑا ہے. جی. اور دوسری حدیث حضرت بصرہ کی ہے, وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے ٹوٹ جائے گا وضو, تو آپ نے فرمایا کہ من مس ذکرہ فلیتوضا, جو اپنی شرمگاہ سطر کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے. اب علماء کرام کہتے ہیں کہ دونوں حدیثوں کو جمع کریں کیونکہ دونوں ہی آپ کے فرمانے ہیں. جی, تو دونوں کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر براہ راست سطر پر ہاتھ لگ جائے بغیر کسی حائل کے, بغیر کسی رکاوٹ کے, پردے کے, تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر درمیان میں پردہ جیسے وہ کہہ رہی ہیں گلوز پہنے ہوتے ہیں تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اگر والدہ ضعیف ہیں, بوڑھی ہیں, ان کو قضاء حاجت کے بعد استنجا وغیرہ یہ کرواتی ہیں گلوز پہن کر, جی, تو ان کا اپنا وضو انشاءاللہ قائم رہے گا, برقرار رہے گا. ٹھیک ہے جی. نرگس صاحبہ نے مجھے دعا دی. دینی باتیں آئی ڈی ہے, قاسم حسنین ہیں اور عافیہ شعیب ہیں, ان سب نے مجھے عمرہ کی مبارکباد دی. آپ سب کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. کوسچن پوچھا گیا ہے, ہماری والدہ کپڑے سی کر پیسے جمع کرتی ہیں اور ہم پر خرچ نہیں کرتی, تو کیا ہم پوچھے بغیر ان سے لے سکتے ہیں؟ تو والدہ خرچ کس پر کرتی ہے؟ ہاں جی, ہے شریف آدمی ہے یہ سوال کرنے والا. اور والدین کی تو جان کے ٹکڑے ہوتے ہیں اولاد. ہاں جی, تو والدہ اگر کپڑے سی کر پیسے جمع کر رہی ہیں تو وہ کیا کرنے ہیں اماں نے؟ یا تو ہو سکتا ہے وہ عمرے کے لیے جمع کر رہی ہوں, اس لیے نہ دیتی ہوں کہ چلو آپ اپنے ابو سے لو اور میں یہ جو پیسے جمع کر رہی ہوں میں نے عمرہ کرنا, حج کرنا. ممکن ہے کہ اس طرح کی خواہش ہو. جی, وگرنہ والدین تو جو کچھ کماتے ہیں اولاد ہی پر خرچ کرتے ہیں. تو اماں جو نہیں دے رہی تو اس کی خاص وجہ بھی تو ہوگی, یا تو عمرہ حج ہے پیچھے, یا پھر وہ ضرورت کے مطابق دیتی ہوں گی, یہ ضرورت سے زائد مانگتے ہوں گے تو وہ نہیں دیتی ہوں گی. تو والدین کے دل شفقت سے بھرپور ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ دیں. اور اگر وہ نہیں دے رہی تو ان کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, چوری نہیں کر سکتے والدہ کے مال سے, وہ تو اجازت ہے, اجازت نہیں. ٹھیک ہے. کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہناز صاحبہ فوٹ آباد سے کال کریے. شکریہ آپ نے کال کی, فرمائیے کیا سوال ہے؟
आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा ऊंचा बोलूँ, आप तक आवाज़ पहुँच सके। अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है जी? हाँ जी, आप थोड़ी सी हो गई। ठीक जी है जी जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी। टीवी की आवाज़ भी बंद कर दें, फिर मेरी आवाज़ ऊंची भी आएगी और आप मुझे ठीक तरह से सुन भी पाएंगी। फरमाइए क्या सवाल है आपका? टीवी बंद कर दिया मैंने ना, टीवी की आवाज बंद कर दी है। जी फरमाइए फरमाइए। मेरा ये सवाल है कि मेरी उम्र जो है ना वो 60 साल की है और मुझे घुटनों का बहुत ज्यादा मसला है ना, तो मैं ना कुर्सी पे नमाज पढ़ती हूँ, वो जो चेयर होती है नमाज पढ़ने वाली, जी उसके ऊपर ही मैं सजदा देती हूँ। क्या ये जायज है मेरे लिए कि या कोई मसला है? जी ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल की। मैं अभी जवाब देता हूँ सर। बामर मजबूरी उनको बैठ के नमाज अदा करनी। हाँ जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि सल्ली काइमन, खड़े होकर नमाज पढ़ो। जी फ़इल्लम तस्तते फ़क़ाइदन, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ लो, और अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ लो पहलू के बल। अब ये अम्मा जी कहती हैं 60 साल उम्र है, घुटनों में दर्द रहता है, जी। तो अगर ये ज़मीन पर बैठकर किसी भी अंदाज से चौकड़ी मार कर बैठ जाएं, टांगे फैला कर बैठ जाएं, घुटने को बेंड करके अगर मुमकिन हो तो बैठ जाएं, ज़मीन पर बैठकर पढ़ें और सजदा ज़मीन पर कर लें, तो ये सबसे बेहतरीन है। ठीक। कुर्सी पर बैठने की सूरत में तो ज़ाहिर है फिर रुकू भी उस पर है, सजदा भी उस पर है। तो अगर ज़मीन पर बैठ जाएं, चौकड़ी मार कर बैठ जाएं या टांगे लंबी करके बैठ जाएं, तो जिस तरह से भी मुमकिन हो, अगर ज़मीन पर बैठें और सजदा ज़मीन पर करें तो ये इनके हक़ में सबसे अफजल और आला है। ठीक। और अगर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेंगी तो फिर सजदा कुर्सी के ऊपर वो लोगों ने एक फटी ऐसे रखी होती है जिसके ऊपर सजदा कर, तो वो गलत है, टोटली गलत है। फिर सजदा करना है, रुकू करना है सर के साथ। जब आप कुर्सी पर पढ़ेंगे तो रुकू के लिए ऐसे थोड़ा सा झुकें और सजदे के लिए ज़्यादा झुकें, और उस फटे के ऊपर सर नहीं लगाना, वो उठा दें। कुर्सी सादा रखें, सोफ़ा सादा रखें, और रुकू और सजदा सर के इशारे से करना है। ठीक ठीक है जी। आगे पूछा गया है कि मेरी खाला ने शौहर पर इल्ज़ाम लगाकर ज़बरदस्ती तलाक ली थी, क्या अब हम खाला से मिल सकते हैं? भाई इसमें तलाक उन्होंने अपने खाओं से ली है, तो ये बांझे जो हैं या बांझियाँ जो हैं, इनको खाला से क्या प्रॉब्लम है? उनका अपने मियाँ से इख्तलाफ हुआ, उनकी रहन बन नहीं हो सकी, उन्होंने तो किसी तरह भी तलाक ले ली। चलें आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने खालू के साथ ज़्यादती की है, तो इसमें आपके साथ तो कोई तल्लुकात में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए ना। आप तो बांझे हैं या बांझियाँ हैं, तो आप अपने तल्लुकात को बहाल रखें। ठीक ठीक और है। अगर सिर्फ इसलिए तल्लुक को थोड़े अरसे के लिए बाइकाट कर रहे हैं कि इन्होंने खालू के साथ ज़्यादती की है, उनको समझाने की ज़रूरत है, फिर भी ठीक है कि उनको थोड़ी सी नसीहत हो कि गलत बात की है उन्होंने, तो अगर दोबारा उनका रिश्ता इस्तवार हो सकता हो, इद्दत में बाकी हो अभी दिन, तो फिर उनका रजू भी करा दें। ठीक है। नरगिस साहब लिखती, मेरा सवाल है कि जब हम खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज नज़रें जो हैं वो सजदे की जगह पे होती हैं, जब कि बैठ के पढ़ें तो फिर क्या फिर भी नज़र सजदे वाली जगह पर ही होनी चाहिए या झोली में होनी चाहिए? नहीं, बैठकर पढ़ें, खड़े होकर पढ़ें, सजदे की जगह पर ही नज़र जमानी चाहिए। ठीक है ठीक है। आगे पूछा गया है कि जायज़ कैश वगैरह से कर्ज लेना कैसा है? जायज़ क्या है, इससे कर्ज जब आप लेते हैं तो वो आपको मनी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं जी, वो आपको मिनट देते हैं, अपनी सर्विस देते हैं जी। तो गोया आपने पैसे देने हैं, उधर से उन्होंने सर्विस देनी है, तो ये तो खरीदो फरोख्त की जायज़ सूरत ही है, वल्लाहु आलम, इसमें कोई हर्ज वाली बात है। ठीक है। पूछा गया नमाजें कभी पढ़ी कभी छोड़ दी, इनकी क्या तलाफ़ी है? सबसे पहली तलाफ़ी तो ये है कि पक्की तौबा करें जी और आइंदा नमाज़ों के पक्के हो जाएं, पाबंद हो जाएं। जी। दोबारा ज़िंदगी में कभी नमाज बिला वजह नहीं छोड़ें, बल्कि छूटनी चाहिए नहीं, बीमारी की हालत में भी नमाज पढ़ें। ठीक। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी नमाजें हैं, उम्मत कभी उन पर नज़र दौड़ाए तो हमारे ये जो छोटे छोटे उज़र हैं ना, ये ख़त्म हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, आप उठे लेकिन उठ नहीं सके मस्जिद जाने के लिए, फिर लेट गए, फिर उठे, फिर लेट गए, फिर उठे, फिर
3 بار اٹھنے کے باوجود نہیں اٹھ سکے تو پھر آخری بار جب آپ کو مسجد لے جایا گیا ہے تو ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ایک طرف سیدنا عباس رضی اللہ عنہ چچا جان، تو آپ کو سہارا دے کر جب مسجد میں لے جایا گیا تو آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس حالت میں بھی آپ نے مسجد میں جا کر نماز ادا کی ہے۔ تو عام امتی ایسے ہی بہانے بنا کے تو نماز چھوڑ دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اگر وہ نمازیں آپ کو یاد آ جائیں تو ان کی قضا بھی دیں، ٹھیک، اور اگر وہ ان لمٹڈ ہیں، بے تحاشا ہی چھوڑی ہوئی ہیں، تو پھر پکی اور سچی توبہ کرنے کے بعد ساری زندگی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ صاحب کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے میرے سیگمنٹ کے آخری کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجدہ بی بی صاحبہ جڑا والا سے کال کی، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا سوال پوچھیں گی آپ؟ میں نے نا پوچھنا تھا، میرے بیٹے نے نا جھوٹی قسم کھا لی ہے گھر میں ہی کسی چیز پہ، تو میں نے پوچھنا تھا اس کا کفارہ کیا ہوگا، اور دوسرا 1 تولے پہ بات کتنی ہے، یہ قاری صاحب سے پلیز پوچھ کے بتائیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی۔ بیٹے نے جھوٹی قسم کھا لی، اس کا کفارہ، اور 1 تولے پہ کیا زکوٰۃ ہوگی؟ جھوٹی قسم کھائی ہے اللہ سے توبہ کریں، پہلے تو جی توبہ کریں، اور اس قسم کو توڑ ڈالا ہے تو پھر آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا ان کو لباس دے دیں، یا ایک غلام آزاد کریں، جو کہ آج کل ہیں نہیں۔ اور اگر یہ سارے کام ممکن نہ ہوں تو پھر 3 روزے رکھیں، اور سونا جب تک 7.5 تولے نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ 1 2 3 4 تولے پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، قاری احمد یار حقانی صاحب سر، آپ کہنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اور موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب سر، آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ ملاقات ہوگی یا میں اب نکلوں گا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی۔ ان دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، میرا آج کا ٹاپک ہے مجرم ذہنیت سے بچوں کو کیسے تحفظ دیا جا سکتا ہے، تحفظ کیسے ان کا ممکن ہے۔ اس ٹاپک پہ ہم نے بڑی اہم گفتگو کرنی ہے، بڑا ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں، ان کے تحفظ کے بارے میں ہم والدین اور بچوں کی خود اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 97% 97% جو ہماری مسلمان آبادی والے ملک میں بچے اور بچیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ جسمانی تشدد ہے۔ جسمانی تشدد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جنسی تشدد کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ ہمیں چونکہ بات کرنی ہے مجرم ذہنیت سے بچوں کا تحفظ کیسے ممکن ہے، تو میرے پاس ایسی بہت سی سٹیٹسٹکس سامنے موجود ہیں، بہت سی ایسی سرچ موجود ہیں، بہت سے ایسے نمبرز، فیکٹس، فگرز موجود ہیں جن کو شاید میں یہاں پہ نشر نہ کر پاؤں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ایسے سخت الفاظ استعمال کر سکوں، لیکن چونکہ مجھے اپنی آنے والی نسل اور اپنے اس مستقبل کے بارے میں، ان کو سیکیور کرنے کے بارے میں بات کرنی ہے، ان کو تحفظ دینے کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس پیرائے میں کہ ہم اصلاح بھی کر سکیں اور لفظ بھی مہذب استعمال ہو سکے، چونکہ میرا پیغام ٹیلی ویژن کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہمیں تھوڑا پیرالل لائنز کے اندر رہ کے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں ذہن سازی کرنی ہے، تحفظ کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو دنیا بھر میں بہت سارے ایسے جرائم ہو رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو تشدد کا، جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ تناسب بڑھتا جا رہا ہے، میڈیا پہ رپورٹس ہوتی ہیں، اور بہت سارے ایسے کیسز جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے، دیہی علاقے ہوں یا ہمارے شہری علاقے ہوں، یہ واقعات آئے روز بڑھ رہے ہیں۔ ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے، بچوں کو ایجوکیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میڈیا کی یلغار ہے، ہم بڑے اپنے پیسہ کمانے کی دوڑ میں اپنی ذمہ داریاں بس یہی سمجھتے ہیں، دین اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، اس حوالے سے ہم جانیں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، افتخار مبارک صاحب موجود ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سرچ فار جسٹس، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے سر آپ خیریت؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک پلیئر ہیونگ یو ان دا مارننگ، آپ آئے اور صبح سویرے ٹائم نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بٹ تھینک یو ویری مچ ان دا بگننگ جی۔ موسٹ ویلکم جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں، جانا پہچانا نام ہے، حافظ اسد محمود سلفی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ان سے بھی ہم رہنمائی لیتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، آج بھی ہمارے مہمان ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کا بھی شکریہ تشریف لایا، بارک اللہ۔ تھینک یو مچ۔ بڑی سر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں دین کی رہنمائی سب سے پہلے درکار ہوتی ہے۔ سر فرمائیے گا، اسلام بچوں کے حقوق کی کتنی تاکید کرتا ہے
اور قرآن اور حدیث میں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من والا اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی تربیت کے لیے خود رہنمائی فرمائی۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم اب دنیا میں چلے جاؤ، تم اور شیطان آپس میں دشمن ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو شخص میری بتائی ہوئی رہنمائی پہ چلے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ جی اب سر دو رستے ہیں، جی ایک ہے اللہ کا رستہ، ایک ہے شیطان کا رستہ۔ جی شیطان نے اس وقت اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ بات کہی تھی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، یعنی جن کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ جی اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان اللہ یامر بالعدل، عدل کا، جی والاحسان، احسان کا، یعنی اپنا حق بھی چھوڑ کے دوسرے کو دینا، وایتاء ذی القربی، رشتوں کو ملانے کا، وینہی، کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، عن الفحشاء، سب سے پہلے فحاشی جس کے متعلق آج ہم بات کریں گے، بالفحشاء، والمنکر، گناہ، والبغی، بغاوت اور سرکشی۔ اب اس کے پیرلر شیطان کیا حکم دیتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان ہمیں فحاشی کا اور فقر کی بات کرتا ہے کہ ہم اگر کسی پہ احسان کرے تو وہ کہتا ہے نہ کرو تمہیں فقر آ جائے گا، اور دوسری بات اس کی پوری کوشش ہے ہم فحاشی کی طرف جائیں، اور وہ فحاشی کے کاموں کو بڑا مزین کرتا ہے۔ جی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان تمہارے لیے برے اعمال کو بڑا مزین کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مزین کرنے کے باوجود شیطان اپنے ماننے والے کا کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت سورۃ حشر میں کہتے ہیں کمثل الشیطان، شیطان کی مثال کیا ہے؟ اذ قال للانسان اکفر، یہ انسان کو کہتا ہے کفر کر، وہ اس کی بات مان کے جب کر لیتا ہے پھر یہ کہتا ہے قال انی بری، میں تم سے بری ہوں، وانی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ اللہ سے ڈرتا ہو تو برائی کا حکم دے۔ اب دو رستے ہیں ہمارے پاس سامنے، ایک ہے رحمان کا رستہ، ایک ہے شیطان کا رستہ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کو ہم پہ گلہ بھی یہ ہے جی کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، میں انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہوں، یہ خرید کے گمراہی دیتا ہے، یعنی گمراہی کوئی بھی ہے جی اسے خریدنا پڑتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس ہدایت کے لیے کوئی پیسہ کوئی ٹکا کچھ نہیں خرچ کرنا پڑتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ گلہ کیا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، میں اسے ہدایت کے رستے پہ لانا چاہتا ہوں، یہ گمراہی خرید کے لیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے والعذاب بالمغفرہ، میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں، یہ عذاب کو ترجیح دے رہا ہے۔ اب جو آپ نے فرمایا آغاز میں ابتدائی میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ شیطان کی وجہ سے۔ دوسری بات سر یہ ہے، میں یہ شرم کے ساتھ بھی اور معذرت کے ساتھ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے کردار میں سب سے مین فیکٹر جو ہے وہ رزق حلال ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے نا تو اولاد کے متعلق کبھی خیر کی توقع نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی۔ میں چاہوں گا گزارش یہ ہوگی آپ دونوں مہمانوں سے، چونکہ یہ بڑا ٹاپک ہے،
हमारे पास वक्त कम है, जी, जी। तो मैं छोटे छोटे आंसर क्वेश्चंस की जानिब चलूँगा, जी, ठीक। आप यकीनन आप रहनुमाई फरमाएंगे इस बारे में। अच्छा इफ्तिखार साहब, जैसे कि अभी सर ने अभी फरमाया कि सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि हमारे अंदर जो रिज़्क़ हलाल जाएगा तो फिर उसका आउटकम वैसा होगा। आप ये फरमाएंगे कि पाकिस्तानी माशरे में बच्चों के हकूक़ की जो पामाली की वजूहात हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, कि जो हम देखते हैं कि आए रोज़ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट भी होते हैं और बहुत से होते भी नहीं, इनके सद्देबाब के लिए हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, करना क्या चाहिए हमें? जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं भी पैगाम टीवी को बड़ी मुबारकबाद दूंगा और आप काबिल सताइश हैं कि इस अहम मसले के ऊपर आपने आज के इस सेगमेंट को जो है वो डेडिकेट किया है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा है कौन। डेफिनेटली जब हम मुल्की कवानीन की बात करते हैं, जब हम मुल्की कवानीन से निकल कर पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान ने दुनिया के साथ बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ मुआहदात किए हैं, जिनको हम कन्वेंशंस भी कहते हैं, तो उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं बच्चों के हकूक़ का आलमी मुआहदा, या आम तौर पर UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जी। और वो कैटेगोरिकली तौर पर हमें ये रहनुमाई फराहम करता है कि जो 18 साल से कम उम्र के अफराद हैं, खा उनका ताल्लुक़ किसी भी जिन्स से हो, वो बच्चा तस्वुर किए जाएंगे। अब जहाँ तक आपका बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है और आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी इसका तज़किरा किया कि डेफिनेटली बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाला तशद्दुद, चाहे वो फ़िज़िकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सेक्शुअल हो, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन हो या वो निगलेक्ट हो, ये एक ग्लोबल इशू है, ये एक दुनिया भर का इशू है। और उसकी मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल और हालिया एग्जांपल देते हुए बताता चलूँ कि अभी 8 और 9 नवंबर को कोलंबिया के शहर बोगोटा में एक पहली ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन पे, जिसके अंदर पाकिस्तान से कुछ हुकूमती नुमाइंदगान ने भी और मैंने भी गैर सरकारी तंजीमों का हिस्सा होते हुए, नुमाइंदा होते हुए उसमें शिरकत की, और वहाँ पर तकरीबन कोई 120 के करीब ममालिक के वफूद ने शिरकत की। तो ये जो पहली हमारी बात थी जिसको इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी है कि दिस इज़ अ ग्लोबल इशू, और दुनिया इसको एड्रेस करने के लिए सीरियस है और सोच रही है कि कौन सी ऐसी बेहतर स्ट्रेटजीज़ और तदाबीर हो सकती हैं जिनसे हम बच्चों पर तशद्दुद के ख़ात्मे पर काबू पा सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर हम स्पेसिफ़िकली बात करते हैं, देखिए किसी भी मुआशरे के अंदर किसी समाजी बुराई के तदारुक के लिए नो डाउट हमें मजहबी एंगल से भी काम करना होता है, लेकिन रियासती सतह के ऊपर कहीं ना कहीं पर जब कवानीन बनते हैं तो उन कवानीन का बेहतर नफाज जो है वो मुआशरे के अंदर समाजी बुराइयों के और बाज़ दफ़ा इस तरह के जिनको हम कहते हैं कि घिनौने जराइम के तदारुक के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। सो नंबर एक तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कवानीन तो बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन उन कवानीन के ऊपर उस तरह से मनोअन अमल दरामद नहीं हो पाता जिनसे शायद मुआशरे के अंदर जो है वो बिगाड़ का जो है वो ताक़ुब किया जा सकता है और बिगाड़ को जो है वो इस्लाह की तरफ लाया जा सकता है। दूसरा जो मुझे लगता है कि एक मिन हैसुल कौम हमारा रवैया है बच्चों के हवाले से, हम ज़रूर ये कहते हैं कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हम ज़रूर ये कहते हैं कि ये महफूज और मजबूत मुल्क की बुनियाद हैं, लेकिन इस महफूज और मजबूत मुस्तकबिल की आबियारी के लिए जो इक़दामात आज उठाए जाने चाहिए उनके अंदर बहरहाल कहीं ना कहीं पर एक कमी जो है वो ज़रूर एक पाई जाती है। ये खूबसूरत बात, मैं सॉरी आपकी बात को यहाँ पे टोक रहा हूँ, ये बात आगे बढ़ जाएगी, मैं चाहूँगा इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मैं सर की जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा कि इस्लाम की रूह से जिम्मेदारी किस पर आयत होती है कि बच्चों की जो जिनसी इस्तेसाल है और बदसलूकी है उनको इससे महफूज रखा जा सके। देखिए, इस्लाम ने एक यूनिवर्सल कानून बनाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयत। जी, हर शख्स ज़िम्मेदार है, उसे अपनी ज़िम्मेदारियों के मामले में अल्लाह से सवाल किया जाएगा। फिर हर की ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया गया है, उसमें एक ज़िम्मेदारी वालिदैन की है अपने बच्चों के लिए, और उस ज़िम्मेदारी को अदा करने में इंतहाई गफलत है। इस्लाम हमें जो बताता है वो ये है कि किसी भी बच्चे की तरबियत का आगाज़ माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। जी, कुछ वक्त पहले एक चैनल है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, उसमें एक प्रोग्राम लगा था जिसमें एक प्रेग्नेंट माँ थी और वो म्यूज़िक सुन रही थी और म्यूज़िक पे खुद भी थोड़ा थोड़ा थरक रही थी, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड के ज़रिए दिखाया कि बच्चा भी उसी तरह कर रहा था। माँ के रहम के अंदर बच्चा जो है वो उसी तरह कर रहा था, यानी वो भी उसी तरह थरकने की कोशिश कर रहा था।
اگر ہم کچھ وقت پہلے اپنی ماؤں کو دیکھتے ہیں جی تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب وہ ایسی کیفیت میں آتی تھی نا، ان کی زندگی کا رویہ بدل جاتا تھا. اگر نمازوں میں کوتاہی ہے تو وقت پہ نمازیں، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت، اور آنے والے مہمان کے لیے دعائیں. جی اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم سب اولاد مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن کبھی نیک اولاد نہیں مانگی. جب کہ ہمیں سبق یہ ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو کیا مانگی تھی؟ رب حب لی من الصالحین. جی اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام نے مانگی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ، یہ بہت افیکٹ کرتی ہے کسی بھی انسان کی کردار پہ کہ جب ہم نے مانگا تو کیا مانگا. اب دیکھیں نا، ہم چیز لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کون سی اچھی ہے کون سی بری ہے. اسی طرح اولاد کے حصول کے لیے جب ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں تو سب سے پہلے والدین کا حق یہ ہے کہ وہ اچھی اولاد کو طلب کرے. ٹھیک. رب حب لی من الصالحین یا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. ٹھیک. اب اولاد آ گئی. اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ذات کوئی نہیں، جی اور آپ کی اولاد سے بہتر اولاد کسی کی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دونوں نواسوں سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو جب بھی دیکھتے پیار کرتے اور پھر اس کے بعد انہیں اللہ کی پناہ میں دیتے. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات وکن لعین لامات. اس کا مطلب یہ بنتا ہے میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان کی شرارت سے، ہر بری آنکھ کی نظر سے. یعنی یہ اللہ کی پناہ میں دے دینا. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ تم بھی اپنے بچوں کے لیے یہ کیا کرو. جی ٹھیک. آپ نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں میرے باپ، وہ اپنے بیٹوں دونوں کے لیے یعنی سیدنا اسماعیل اور اسحاق کے لیے انہی کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. اب ہم یہ تو اولاد بھی لے لی، اس کی خوشی بھی منا لی، سارا کچھ ہوا، لیکن بحیثیت مسلمان جو ہمارا کردار تھا اس کے لیے اچھی دعا کرنا، اسے اللہ کی پناہ میں دینا، اور اس سے آگے اس کی تربیت کرنا. اس کی تربیت کے متعلق میں عرض کر دوں، ایک عرب عالم دین نے بچوں کی تربیت پہ ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تھوڑا سا شعور اسے آ جاتا ہے. اللہ نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دو، ساتھ لے کے جاؤ. تو اس نے کہا اگر ایک شخص ان 3 سالوں کے اندر، جب کہ بچہ چاہتا ہے کہ میرے بابا مجھے ساتھ لے کے چلیں، اگر وہ اسے ساتھ نماز کے لیے لے کے جاتا ہے تو وہ 3 یا 4 سال کے اندر 5400 مرتبہ نماز کے لیے لے کے جائے گا. تو یہ چیز اس کی تربیت کرے گی. آج ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے بھی ہیں نا، تو اپنے گھر میں ایک پرائیویٹ شخص کو لگاتے ہیں، وہ 15-20 منٹ کے لیے آتا ہے. جب کہ اللہ نے ہدایت جو رکھی ہے نا، وہ کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے سب سے پہلے اپنا عزت والا گھر بنایا، یہ لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہے. ٹھیک. اور کسی بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اگر انسان نے اپنے کردار سازی کے لیے جانا ہے تو اسے اللہ کے گھر میں جانا ہوگا. تربیت کا یہ عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر، یہ فرمائے گا کہ بچوں کو ان کی عمر کے مطابق جسمانی حدود اور سیفٹی کے بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکے کیسے آگاہ کیا جا سکتا ہے؟ ایڈ آن دس ہم نے بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جو فورن کی ویڈیوز ہیں کہ کوئی ینگ آدمی، بڑی عمر کا کوئی شخص کسی بالکل چھوٹے بچے کو کال کر کے ڈسٹرب کر رہا ہے یا اس کو ملنے کے لیے انسسٹ کر رہا ہے، تو پولیس نے اس کو گریب کیا. سم دیر آر سم ادر ریزنس، وہ آپ کو بھی پتہ مجھے بھی پتہ، لیکن اگین یہ سیفٹی میئرز تو ہیں. آپ فرمائیے گا اس حوالے سے. بالکل جی، جو پہلے آپ کا سوال تھا میں اس کو اسی کے ساتھ لنک کروں گا کہ بچوں کے خلاف جو بڑھتا ہوا بالخصوص جنسی تشدد اور جنسی زیادتی اور جنسی استحصال کے واقعات ہیں جن کو قومی میڈیا بھی رپورٹ کرتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو ان کی جسمانی حفاظت کے اوپر کبھی تربیت دی ہی نہیں گئی. جی، یا اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا یا گیا، اس کو کبھی امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں گیا. اور اس پورے سائیکل کے اندر جو سب سے تشویشناک چیز ہے کہ ہمیشہ ہر فرد نے جب یہ سمجھا اور تصور کیا کہ نہیں، میری سراؤنڈنگ، میرے عزیز و اقارب،
میرے ملنے جلنے والے یا بچے کے سماجی سرکل کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں. وہاں پر تو بچے اور ہمارا بچہ تو قطعی طور پر بالکل خارج از مکان سمجھا ہم نے کہ نہیں میرے بچے کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو ڈیفینیٹلی ہم نے کبھی بچے کی تربیت کرنے کی اس اینگل سے ضرورت بھی نہیں سمجھی, اور یہیں پر ہم سے سب سے بڑی بھول ہوئی, لیک کر جاتے ہیں یہاں پر ہم سب سے بڑا جو ہے وہ لیک کرتے ہیں. یعنی ابھی بھی اگر ہم جو رپورٹڈ انسیڈنٹس ہیں صرف جب اس کا انالیسس دیکھتے ہیں تو وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے میں مرتکب افراد پائے گئے ان میں سب سے کم تعداد اجنبیوں کی ہے. یعنی نیئرسٹ ون بالکل اس میں خطرناک رول ادا کرتے ہیں. زیادہ بڑا کردار جن کا رہا وہ وہی افراد تھے جن پر بچے بھروسہ کرتے ہیں, جن تک بچوں کی ایکسیس ہے اور جن کی بچوں تک ایکسیس جو ہے وہ موجود ہے. اور اس میں بعض دفعہ قریبی رشتہ دار, محلے دار, بعض دفعہ دیگر جو ہمارے سماجی تعلقات کے حامل لوگ ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ ملوث پائے گئے. تو اس پوری سچویشن کے اندر اس بات کی اہمیت از حد بڑھ جاتی ہے کہ بچوں کو ان کی جسمانی حفاظت کے بارے میں تربیت دی جائے. اب جو آپ نے بات کہی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو وہ جو انفارمیشن ہے وہ ایج اپروپریٹ ہونی چاہیے, بچے کی عمر کے مطابق ہونی چاہیے. میں اس کے لیے ہمیشہ ایک ایگزامپل استعمال کرتا ہوں کہ اگر مجھے بخار ہو جائے تو ڈاکٹر کہے گا کہ جی کم از کم آپ نے 2 گولی پیناڈول, وہ میرے لیے منیمم ڈوز ہے. لیکن چھوٹے بچے کے لیے وہ کبھی بھی 2 گولیاں تجویز نہیں کرے گا. اگر وہ 2 گولیاں بچے کو تجویز کرے گا تو وہ بچے کے لیے مہلک ہو سکتی ہیں, اوور ڈوز ہو سکتی ہیں. سو بچوں کی ایج کے مطابق ایسے تربیتی پروگرام کو ڈیزائن کرنا نمبر 1, اور نمبر 2 جو ہمارے کلچرل اور ریلیجس ویلیوز کے ساتھ مطابقت رکھیں, اس فریم ورک کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے بچوں کی تربیت کرتے وقت. اچھا, اب یہ تربیت کر کون سکتا ہے؟ جیسے کہ حضرت صاحب فرما رہے تھے اور میں ان کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ بچوں کی حفاظت کی جو پرائمری ذمہ داری ہے وہ والدین کے اوپر ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے. اور جیسے ہر فرد سے بچوں اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو والدین سے بھی اس بات کا سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت میں کنٹریبیوٹ کیسے کیا, آپ نے بچوں کو کس طرح سے جو ہے وہ تربیت فراہم کی. تو دوسرا جو بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ آپ کے اساتذہ یا معلمین, جن کے ساتھ بچے اپنے دن کا ایک بڑا حصہ گزارتے ہیں. اب اور دوسری طرف ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ ہم اساتذہ کرام کو اپنا روحانی والدین کا درجہ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کا درجہ کتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ان کو روحانی طور پر اپنے والدین کے بالکل مقابل جو ہے وہ ہم اہمیت دیتے ہیں, جو کہ بالکل درست ہے اور دی جانی چاہیے کیونکہ وہ ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہمیں ایک کارآمد فرد بنانے کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. 2 یہ ایسے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہیں جو کہ اس سینسٹیوٹی کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کی اس وقت عمر کے مطابق کیا ضروریات ہیں, اور بچے کے, اور ڈیفینیٹلی اگر اساتذہ کرام ہیں تو وہ ہمارے کلچرل اور ریلیجس ویلیوز کے ساتھ بھی بالکل ان مطابقت رکھتے ہوں گے. اب وہ انفارمیشن کیا ہونی چاہیے؟ کچھ تو ہے کہ جو بالکل بنیادی عمر کے اندر جب بچے ابھی جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر پرائمری اسکول کے بچے, اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے بچوں کا ایج گروپ بنا لیں تو ان کو تو بہت ہی بنیادی اور عام فہم انفارمیشن جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کسی اجنبی سے قطعی طور پر کوئی چیز لے کر نہیں کھانی. کوئی بھی اجنبی اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے, کوئی پیسے دیتا ہے یا اور کسی طرح کی کوئی اس طرح کی چیز آپ کو دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اپنے امی ابا کو نہیں بتانا, تو ہماری تربیت بچے کو کیا ہونی چاہیے کہ یہاں پر بچہ ریڈ الرٹ ہو اور بچہ یہ بات فوری طور پر اپنے والدین کو رپورٹ کرے. اچھا, لیکن یہ سلسلہ 2 وے چلے گا. اس کے لیے والدین کی بھی یہ تربیت ہونی ضروری ہے کہ والدین اس بات کا احساس کریں کہ اگر ان کا بچہ اپنے ساتھ ہونے والے اس طرح کے کسی ان یوزول واقعہ کے بارے میں اپنے والدین کو بتائے تو والدین اس پر ریئیکٹ نہ کریں برے طریقے سے, بچے کو سنب نہ کریں, بچے کی بات کو توجہ سے سنا جائے. اچھا, یہ آپ کی بات بہت زبردست, سوری ٹو کٹ یو, مجھے بہت سارے لوگ یہاں پہ کہ میں نے سنب کر دی, بات روک دی. بچے جب اپنے ساتھ کسی ایسے انسیڈنٹس کا ذکر کرتے ہیں وہ پوری ڈیٹیل میں اور ہر چیز سچ بتاتے ہیں, کھلے بتاتے ہیں, کیونکہ وہ بالکل شفاف ہے, ان کا کینوس بالکل نیٹ ہے, وہ ہر چیز کلیئر بتائیں گے. میں نے ایک چیز آپ کے پاس چھوڑ کے جانی, میں پھر سر کی طرف آؤں گا. آج کل سوشل میڈیا کی یلغار ہے, بچے کو ہم نے ایک گیجٹ پکڑا دیے ہیں 3 سال سے. میں تو بلکہ جانتا ہوں کچھ دنوں کے بچوں کی بھی عمروں کو میں نے دیکھا کہ ان کو والدین خود دکھا رہے ہیں کہ بچہ انٹرٹین ہوگا, چپ ہو جائے گا. ہم خود قاتل ہیں, اپنے بچوں کے قاتل ہیں. بڑا سخت جملہ ہے لیکن ہم اس طرح قتل کر رہے ہیں ان کا. اب بچے کی تربیت یہاں سے شروع ہوگی اور بچہ 3-4 سال میں تو وربلی خود بول کے آپ کو کمانڈ دے دے گا موبائل گیجٹ پہ کہ جی مجھے یہ دیکھنا ہے. اور وہ بات کہاں تک جائے گی, میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے پاس کوشچن. میں سر کی طرف آؤں گا, پھر آپ سے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی یہی ڈسکشن چلے گی. سر, یہ جو دینی مدارس ہیں ہمارے, اکثر جو ٹیبوز ہیں ہمارے, ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے ان جگہوں کے لیے کہ دینی مدارس میں یہ معاملات ہیں.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر جب ہو جائے بچے کی تو ان کا بستر الگ ہونا چاہیے، علیحدہ سونا چاہیے. لیکن چونکہ ایک نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بچے مدارس میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اکٹھے سو رہے ہوتے ہیں. اس بارے میں بتائیے گا کہ ہمیں یہاں پہ کیا فوری طور پر لاہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ نظامی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ ایک بیڈ اور ایک بستر پہ منع فرمایا ہے. جی آپ مدینہ منورہ میں گئے ہیں، جی آپ نے وہ اصحاب صفہ کا تھڑا دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا. وہاں طلباء سارے سوتے تھے. ٹھیک ہے، بیسیکلی بات یہ ہے جس طرح بھائی فرما رہے تھے، اصل معاملہ ہے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ پرائمری سطح پہ تربیت اس طرح کی ہونی چاہیے. جی اصل میں اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایسی چھوٹی عمر میں انہیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ نہیں بتانا کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، انہیں نیکی اور برائی کا کنسیپٹ دینا ہے کہ یہ کام برا ہوتا ہے، یہ کام اچھا ہوتا ہے، یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہوں گے اور اس کی سزا دیں گے، یہ کرو گے. یعنی یہ اسلام کا طریقہ کار ہے. اور جہاں تک سر مدارس کا معاملہ ہے، میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ بدقسمتی ہے. دیکھیں کہیں پہ بھی 100% لوگ پاک نہیں ہوتے، غلطیاں ہر میں ہوتی ہیں. مدارس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس میں اکا دکا واقعات ہو جائیں. اس کے برعکس یونیورسٹی کالجز میں یا کہیں پہ بھی یعنی وہ بہت زیادہ معاملہ بھی ہو جائے تو اسے دبایا جاتا ہے. یعنی پچھلے دنوں آپ دیکھ لیں وہ جو ایک معروف کالج کے متعلق بات تھی، اسے پوری اوپر سے لے کے نیچے تک دبانے کی کوشش کی گئی. کیوں؟ اگر یہی مدرسے کا ہوتا تو اسے اور رنگ میں لیا جاتا. دوسری بات سر میں عرض کروں، جی جس طرح آپ نے سوشل میڈیا کا تذکرہ کیا کہ مجھے ایک دن نا میں جمعے کی خطبے کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک شخص آیا. میں اس پہ تحقیق نہیں کر سکا کہ اس میں اس کی سچائی کتنی ہے، لیکن آج چونکہ یہ موضوع تھا تو اس لیے میں اس میں بات کر رہا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ باقاعدہ ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جو باقاعدہ بچوں کو اس معاملے میں انگیخت کرتی ہیں، اس بات کی ترغیب دیتی ہیں، اور مختلف ایڈریس ہیں اور ان کی تصاویر اور سب کچھ یہ ہوتا ہے. آپ خدا کے لیے ممبر پہ بات کریں. اب میں ممبر پہ بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے متعلق لوگ سوچیں گے اسے کیسے پتہ چلا. تو یہ حقیقت ہے. اور دوسری بات سر یہاں پہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انصار کی عورتوں پہ فخر ہے کہ یہ جو ہے نا جھجکتی نہیں ہے، یہ مسئلہ پوچھ لیتی ہیں. ہماری مائیں یا ہماری بیٹیاں یا بیویاں جو ہیں اپنے بچے کے متعلق جھجکتی رہتی ہیں. وہ یہ بچہ اس وقت اپنے والدین کو بتائے گا جب تھوڑی سی فرینکنس ہوگی، بچے کو اپنے قریب کریں گے. ہم بچے کو جو ہے نا ایک خوف میں مبتلا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ویسی بات نہ کرے، خاص طور پہ باپ کے حوالے سے. ہاں جی سخت ہے، باپ سے کوئی بات نہیں ہاں کرنی. جی یعنی ماں بھی ہر وقت میں تیرے باپ کو بتاؤں گی، ہاں جی. تیرا باپ تمہیں ڈانٹے گا، وہ مارے گا تمہیں. اچھا باپ کو جو ہے نا. دوسری بات سر یہ فرما رہے تھے کہ استاد واللہ ایسی غلیظ گفتگو کلاس رومز میں ہوتی ہے، چاہے وہ پرائمری ہے یا وہ ہائی اسکول ہے یا وہ کالجز ہیں. ایسی لچر گفتگو بچوں سے کرتے ہیں. کیا ذہنیت بنے گی، کیا تربیت ہوگی؟ جبکہ ہمارے ایک ریاض یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر حسن حسینی، یہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں. بہت خوبصورت بڑا نیک انسان ہے. اس نے ایک کلپ بنایا، یہ اپنے یونیورسٹی کے بچوں کو لے کے نا جنگل میں گیا. اس نے وہاں ایک چھوٹا سا پودا دیکھا جس کی ساری ٹہنیاں ٹیڑھی تھی. اس نے بڑی کوشش کی بچوں کو سامنے بٹھا کے نا تو اس کی ٹہنیوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، ٹیپ کر کے آتے. مہینہ 2 مہینے کے بعد نا وہ درخت بالکل سیدھا ہو گیا، وہ پودا بالکل سیدھا ہو گیا. پھر وہ ایک تناور درخت جو تھا نا اس کے پاس گیا، روزانہ بچوں کو زور لگواتا کہ اس کی ٹہنیاں سیدھی کرنی ہے، وہ نہیں ہو رہی تھی. اب اس نے جو ہے نا جب یہ سارا پروسیس کر لیا تو پھر کہنے لگا انسان کی مثال یہی ہے. اگر یہ جب آغاز میں ہوتا ہے تو یہ موم کی طرح ہے، جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ لوہا ہے. پھر یہ ٹھیک جو ہے نا ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، پھر
پھر اسے گرم کر کے پگھلا کے سب کچھ ہو سکتا ہے، ویسے نہیں. لیکن بچپن میں اگر اس کی تربیت کی جائے، کا اسے معاملہ سیدھا ٹھیک کی جائے تو ہو سکتا ہے. اب دیکھیں اسی معاشرے میں بعض والدین کے بچے بہت صاحب کردار ہوتے ہیں، اس کا سبب ان کے والدین. ٹھیک 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 سر، سوری میں آپ کی بات کو نہیں، چک لیتا کوئی ہوں بات کیونکہ وقت ایسا ہے میرے پاس کہ مجھے جلدی جلدی چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے. یقیناً جیسے آپ نے اساتذہ کے حوالے سے کہا، جہاں پہ ایسے ہیں وہاں پہ ایسے اساتذہ بھی موجود ہیں جو صحیح رہنمائی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یقیناً ان کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، بٹ یس سر یہ 100% ذمہ داری بھی ہے. نہیں ہے کوئی بھی، 100% نہ برا نہ اچھا. نہ اچھا ہوگا، لیکن یہ اسپیکٹ موجود ہے جو جی آپ فرما بالکل. رہے ہیں. اچھا سر، وہ کویسچن میں چھوڑ گیا تھا آپ کے پاس، تو آپ نے وہاں سے بتانا کہ کیسے بچا جا سکتا ہے، تربیت کیسے کی. ایڈ آن دس کہ ہمیں اپنے بچوں کا دوست بننا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا کہ وہ بچے باہر جا کے کس سے بات کر لیں. پلیز. اچھا نظامی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر ہمارے جو محترم علماء دین ہیں ان کی جانب سے اور اکراس دا بورڈ وہ تمام مذاہب کے جو فیتھ لیڈرز ہیں، اگر لوگوں کو یہ تاثر کمیونیکیٹ ہو جائے کہ والدین ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور آپ سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ مسائل کا حل ہونا شروع ہو جائے گا. اب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ انتہائی چھوٹی عمر میں 2 سال 3 سال کی عمر میں جب والدین اپنے بچے کو ایک گیجٹ دے کر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں گے. جی. اچھا اب سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پری موبائل اور پوسٹ موبائل ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں. پری موبائل میں کیا تھا کہ بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے والد، اس کی والدہ، اس کے بڑے بہن بھائی، اس کے دادا دادی، اس کے نانا نانی یا اس کے دیگر جو سماجی رشتہ دار ہیں وہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں اور بچہ کچھ کے پاس جا کر چپ بھی ہو جاتا تھا. تو عام طور پر اس کے نتیجے میں ہوتا کیا تھا؟ اس کے نتیجے میں بچے کی ایک بانڈنگ، ایک منوسیت جو ہے وہ رشتوں کی جانب ڈیولپ ہوتی تھی. جی. یہ ایک بہت ہی قدرتی اور فطری طریقہ کار تھا بچوں کی اندر اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، اپنے قریبی عزیزوں کے حوالے سے انس، پیار اور محبت کو فروغ دینے. یہ جو آپ کہہ رہے 1-1.5 دہائی پہلے تک یہ معاملہ چل رہا ہے. اچھا اب اس کی ذمہ داری یا اس کی سپیس جو ہے وہ کیپچر کر لی آپ کے موبائل نے، آپ کی سکرین نے، اس کو ہم ٹیب کہہ لیں، لیپ ٹاپ کہہ لیں، کوئی بھی گیجٹ کہہ لیں، سکرین کہہ لیں، کوئی بھی گیجٹ کہہ لیں. اب بچہ اگر روتا ہے تو اس کو کارٹون چپ کرواتے ہیں. بچے کو اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو وہ والدین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ بچہ اپنے اس پریشانی کا جو ازالہ ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کو دیکھ کر بہت ہی اوائل عمری میں کرتا ہے. یعنی بچوں کا دوسرے لفظوں میں یا سائنٹیفک انداز میں بچوں کا سکرین ٹائم کے اندر بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. اچھا اب اس کے نتیجے میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ بچے کا وہ جو قلبی تعلق والدین کے ساتھ ڈیولپ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ والدین نے تو ان کے اوپر ٹائم انویسٹ کیا ہی نہیں. ٹائم تو اس کو دیا اس سکرین نے، اس کے روتے ہوئے لمحات کے اندر چپ کروانے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے تو آیا وہ گیجٹ. تو بچے کا کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ ایک قلبی تعلق ڈیولپ نہیں ہو سکے گا، ایک ایموشنل بانڈنگ کریٹ نہیں ہو سکے گی. ریزلٹنٹلی نتیجتاً ہوگا کیا کہ بچہ ذرا بڑی عمر کا ہوگا تو والدین کو سب سے بڑی جو شکایات ہوں گی، یہ بچہ بے ادب ہو گیا ہے. ہم اس کو بے شمار دفعہ سمجھاتے ہیں، متعدد مرتبہ سمجھایا ہے، پیار سے غصے سے، یہ ہماری بات نہیں سمجھتا. بھائی وہ نہیں سمجھے گا. کیونکہ وہ جو انسیت ڈیولپ ہونے والا ٹائم تھا اس کے اندر وہ انسیت ڈیولپ نہیں پڑی ہوئی، وہ اس وقت وہ پیار محبت وہ جو قدرتی ریلیشن شپ تھا وہ فروغ نہیں پایا. نتیجتاً اب بچے کے اندر وہ ایموشنز نہیں ہیں جن کی توقع والدین کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا تو ڈیمیج ہوا جا کے یہاں پہ کہ والدین اور بچوں کے ریلیشن شپ میں ایک بڑی خلیج آ گئی، ایک بہت بڑی دراڑ جو ہے وہ کریٹ کر دی. نمبر 2 جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ والدین نے جب بچے کے حوالے وہ گیجٹ کر دیا اور وداؤٹ سپرویژن کیا. اچھا اس میں ایک اور قصور بھی میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں، بالخصوص یہ جو اس وقت جنریشن چل رہی ہے کچھ، یہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے ٹائم کی بڑی پیک فریکشن ہے اس سوسائٹی کے اندر. چونکہ ہمارے ہاں جو اڈلٹس ہیں وہ زمانہ موبائل سے پہلے کے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہر چیز کی خرابی، ہر چیز کا مسئلہ موبائل میں یا ٹیکنالوجی میں ہے. اور میں اس کو آپ کے پروگرام میں آتے ہوئے کمپیئر کر رہا تھا کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے قریب ایک بڑا مشہور چوک تھا، وہاں پر متعدد جماعتیں جو ہیں وہ جمعہ والا دن نا ٹیلی ویژن سمبولیکلی جلایا کرتی تھیں، ٹی وی توڑ دو تحریک.
اچھا. تو وقت نے ثابت کیا کہ ٹی وی توڑ دو کہ آپ ایک سمبولک احتجاج یا مظاہرہ کر کے اخبار میں میڈیا پہ رجسٹر تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ ٹیکنالوجی کو شکست نہیں دے سکتے. لہٰذا ضروری کیا ہے کہ والدین جو موجودہ دور کے ہیں بالخصوص اور جو آنے والے وقتوں میں والدین بنیں گے جہاں پر انہوں نے دینی تربیت کرنی ہے بچوں کی, وہاں پر اب ان کے پاس یہ سکلز اور مہارتیں بھی ہونی چاہیے کہ بچوں کی ٹیکنالوجیکل تربیت کیسے کرنی ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے لیے محفوظ اور انٹرٹینمنٹ والے یا علمی ادبی بہتر تربیت کرنے والے چینلز کون سے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری بہترین چیزیں بھی موجود ہیں جو سیکھنے میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. اگر ہم اس کو کٹ ٹو شارٹ کر لیں تو اب تو والدین کے پاس ایکسیس ہے کہ بچہ جو دیکھ رہا ہے آپ اس کو مانیٹر کرتے ہیں, آپ اس کو مانیٹر کر بہت سکتے ساری ہیں. چیزیں ہیں, اب تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, کتنا سرچ ہے, کتنا اسکرین ٹائم ہے, وہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ پہلے دنیا تھی ایک, اب والدین کو جو بالخصوص چیز سمجھنے کی ہے کہ اب دنیا کے 2 ورژن ہیں, وہ اب والدین نے دونوں دنیاؤں کے اندر ایکٹ کرنا ہے بطور والدین. انہوں نے بچے کی آف لائن دنیا میں بھی اس کی مدد کرنی ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, اور بچے کی آن لائن دنیا کے اندر بھی اس کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ آن لائن دنیا کے اندر بھی بلا خوف و خطر, کسی ڈر, خوف اور استحصال کے خطرے کے بغیر اس کو انجوائے کر سکے. سر 1 منٹ ہے بس میرے پاس, ایک میسج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سر کا آگے میرے پاس ایک میسج دیجیے گا. جو میں چھوٹی سی بات ان کی کروں گا, انہوں نے جو بھی فرمایا نفسیاتی اعتبار سے 100% درست ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں, اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہ جو قرآن کی آیات ہے یہی انسان کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہیں. پہلے لوگوں کی پاکیزگی کا سبب قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنا, اس کا فہم لینا تھا, اور آج قرآن سے دوری, اس کی وجہ سے بہت سی خباثتیں اور ان معاملات کا جو ہے نا معاملہ ہو رہا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کی, اپنی اولادوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا. ٹھیک ہے, ویری ویل سیڈ. ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا. اگر نقل کی طرف جائیں گے تو نقل میں تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا. ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے تو ان کو بچانے کے لیے, ان کی تعمیر سازی کرنے کے لیے, مستقبل بنانے کے لیے ہمیں اپنا انپٹ دینا ہوگا, نہ کہ گیجٹ کا انپٹ دینا ہوگا. خود پہلے سیکھیں گے, دین پہ خود عمل کریں گے, پھر ہمارے بچے عمل کریں گے. باتوں سے ہونے والا کام نہیں ہے, باتیں تو ہم بھی پروگرام میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, کہاں تک عمل کریں گی, کہاں تک فائدہ ہوگا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا, ہمارے ساتھ موجود رہے افتخار مبارک صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے حافظ اسد محمود سلفی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. لیجیے اپنے بچوں کا خیال رکھیے, ان کو تحفظ دیجیے. ان کو تحفظ دینے کے لیے پہلے خود سیکھ لیجیے کہ بچوں کو تحفظ کیسے دیا جا سکتا ہے, ورنہ پھر ہم دیکھتے ہیں قصور جیسے واقعات اور زینب جیسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اور ہمیں امان میں رکھے. ملتا ہے چھوٹے سے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسلامک کیلیگرافی کے حوالے سے بات کریں گے. ملتا ہے بریک کے بعد. اور بڑی خوبصورت چیز اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. معزز مہمان, ٹائم ضائع کیے بغیر ان کا تعارف کرواتا چلوں. حمد و نعت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عمیر حنیف صاحب. جی حافظ صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ لاسٹ ملاقات ہماری بڑی خوبصورت رہی ہے ماشاءاللہ, بڑا پیارا کلام پیش کر کے گئے تھے آپ, تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی بڑی پیاری سی شخصیت ہیں, تیمور خان ممتاز صاحب, ڈائریکٹر ہیں ہستونیست ادارہ برائے روایتی علوم و فنون. ان کو بھی ویلکم کریں گے. تیمور صاحب السلام علیکم. سر پلیئر ہیونگ یو. آپ کی شخصیت تو بڑی سافٹ سی ہے لیکن نام بڑا تیمور خان اور ممتاز, تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ کوئی ایسی سخت سی شخصیت ہے, لیکن آپ تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہمبل سی شخصیت. بڑی مہربانی. پلیئر ہیونگ یو. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر غافر شہزاد صاحب, سابق چیف آرکیٹیکٹ پنجاب وقاف ڈپارٹمنٹ. ان کو بھی ہم اپنی گفتگو میں شامل کریں گے. گفتگو پہ جانے سے پہلے میں چلوں گا حافظ صاحب کی جانب اور جانوں گا کہ ہمیں کیا سنانے والے ہیں حافظ صاحب. نعتیہ کلام ہے علیم ناصری صاحب کا انشاءاللہ. پلیز. میرے ہونٹوں پہ یا رب کس سخی سرور کا نام آیا, میرے ہونٹوں پہ یا رب کس سخی سرور کا نام آیا کہ میرے نام ہر
انسان کا پیام آیا، وہ جس نے زندگی کی اس ادا سے آبیاری کی، وہ جس نے زندگی کی اس ادا سے آبیاری کی، کہ ہر بنجر زمین پر روشنی کی نہر جاری کی، کہ ہر بنجر زمین پر روشنی کی نہر جاری کی، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئی آخر، یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا، اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا، حضور آئے نظر توقیر ہستی کا پیام آیا، میرے ہونٹوں پہ یا رب کس سخی سرور کا نام آیا، کہ میرے نام ہر مظلوم انسان کا پیام آیا۔ ماشاءاللہ 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 حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ خیراً کثیراً ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں سر آپ کی جانب، تیمور صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کی تو ایکسپرٹیز ہیں ماشاءاللہ اس بارے میں، بڑا بھی میں آپ کے بارے میں سن بھی رہا تھا کہ ماشاءاللہ بڑا عبور حاصل ہے، جو اسلامک آرٹ ہے فرمائے گا کیا ہے، اور اس کی مختلف جو برانچز ہیں، وہ شاخیں ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ بہت شکریہ ایک تو یہاں طلب کرنے کا، اس کے لیے بہت ممنون ہوں۔ پلیئر سر پلیئر۔ اسلامک آرٹ کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، جی، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مختلف اسلامی علوم ہیں، حدیث کا فن ہے، تفسیر کا فن ہے، ان سب سے پہلے اسلامک آرکیٹیکچر اور آرٹ نے اپنا تشخص قائم کر لیا تھا۔ جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد
جی۔ گنبد صخرہ کی جو عمارت ہے آپ سب جانتے ہیں یروشلم میں، وہ بنائی گئی جی، اور اس میں اسلامی تشخص موجود تھا، گو کہ اس کے سارے اجزاء وہیں سے لیے گئے تھے، یعنی کہ بیزنٹینی جو روایت تھی وہاں اس سے پہلے کرسچنز کی جو بیزنٹائن امپائر تھی اس کی فارمز تھیں، بیزنٹائن چرچز کی، مگر کوئی بندہ شک ہی نہیں کر سکتا دیکھتے ہی ان سے فرق، اس کی روح فرق تھی۔ تو اس میں کوئی معنویت ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو اسلامی تہذیب کے کسی بھی فن پارے کی طرف آپ اشارہ کر دیں تو بلا شبہ آپ کہیں گے کہ یہ اسلام کی عکاسی کر رہا ہے۔ تو یہ تو بنیادی ایک بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے اوپر جو فن آتا ہے وہ تلاوت کا آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے قرآن پاک کو لکھنے کا، اور پھر ان سے پھوٹتا ہے فن تعمیر کی جو سب آرائش آپ دیکھیں گے۔ اس سے اگر آپ کے سوال کا میں جواب دے سکا ہوں یہاں تک۔ اچھا، یہ آپ نے جو برانچز بتائی ہیں، آپ نے کہا کہ پہلے تلاوت ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ اس کا آرٹ ہے، لکھنا ہے اس کا، آہستہ آہستہ پھر وہ فن میں تبدیل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی جو مختلف برانچز ہوں گی آگے وہ بھی کچھ ڈفرینٹ ہے کہ آرٹ کا یہ والا نمونہ کچھ اور ہے، خطاطی کا یہ سٹائل کچھ اور ہے، کیلیگرافی یہ ہے، اس میں بھی برانچز ہیں آگے؟ اس میں میرے خیال سے سب سے پہلے ایک جو کہہ لینا کسوٹی ہے کہ یہ فن اسلامی ہے یا نہیں ہے، تو وہ اسلامی بلکہ پورے اسلام کا جو بنیادی اصول ہے وہ توحید ہے۔ جی۔ تو جو فنون اسلامیہ ہیں وہ توحید ہی کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں، ٹھیک، جیومیٹرک پیٹرنز دیکھیں، یعنی کہ اس میں کسی چیز کا شبیہ نہیں اتاری جاتی، ایک آئیڈیا کو پیش کیا جاتا ہے۔ جو اچھا، توحید ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے، اوہ اچھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ توحید ایک سوچ ہے، اور اسی سے اسلامی فنون الگ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہو، کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں تو وہاں ان کے ارد گرد فن آگے بڑھتا ہے، مجسمہ سازی بھی ہو جاتی ہے، جو بھی ٹھیک۔ اسی طرح جو بدھسٹ ہیں اور جو بدھا ہیں، موسٹ پرابلی وہ نبی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم کو میں نے نبی راستہ دیا ہے، واللہ عالم۔ تو ادھر یعنی کہ مرکزیت، ہندو جو بھی ٹریڈیشن ہوگا اس کا جو بھی مرکزی خیال ہوگا عموماً وہ اس کی شبیہ بناتے ہیں، سمبل بناتے ہیں۔ اسلام میں جو بنیادی اصول ہے وہ توحید ہے، تو وہ ایبسٹریکٹ آرٹ جنم لیتا ہے۔ اچھا، مجھے یہاں پہ دوبارہ آپ کی طرف آنا ہے، میں بھی جوائن کر لیتے ہیں ہمارے ایک اور جو مہمان ہیں ان کی جانب، ڈاکٹر غافر شہزاد صاحب، سابق چیف آرکیٹیکٹ پنجاب اوقاف ڈپارٹمنٹ، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں۔ سر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب۔ سر آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلامک آرٹ کے حوالے سے، تو فرمائیے گا کہ اسلامی خطاطی کی جو ہسٹری ہے، تاریخ کیا ہے، اور اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، کدھر تک جاتی ہیں روٹس؟ جی، ابھی تیمور بہت اچھے انداز سے، بہت خوبصورت انداز سے بات کر رہے تھے، اور اسی بات کو ہی تھوڑا سا میں بھی آگے بڑھانا چاہوں گا کہ چونکہ اسلام میں کوئی بھی شبیہ، خاص طور پہ جو انسانی شبیہ ہے، اس کو بنانے کی ممانعت تھی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مکہ کے اندر مختلف شبیہیں بنی ہوئی تھیں اس طرح کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام شبیہیں جو ہیں وہ مٹا دی جائیں۔ اچھا، اس سے ایک تاثر یہ بھی گیا کہ ہمارے ہاں انسانی شبیہ بنانا اسلام میں ممنوع قرار پایا، اس وجہ سے تو ہمارے جتنے بھی آرٹ اور فنون تھے وہ پھر غیر یعنی انسانی شبیہیں بنانے کی طرف زیادہ ہمارے آرٹسٹ جو متوجہ ہوئے، اور تیمور بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اس کا سب سے پہلے جو اظہار شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے قرآن میں جو خطاطی ہے۔ اچھا، قرآن اگر آپ پرانے نسخہ جات دیکھیں نا تو جو ٹیکسٹ ہے اس کے کناروں پہ جو بارڈرز ہیں، جو حاشیاں ہیں، وہاں پہ بہت خوبصورت انداز سے مختلف جیومیٹریکل پیٹرن اور نمونے جو ہے وہ بنائے گئے اور ان کی کمپوزیشن بنائی گئی، تو وہ فن وہاں سے نکلا، اور بعد میں پھر یہ ہماری جو عمارتیں ہیں اس میں بھی آ گیا، اور عمارتوں میں بھی خاص طور پہ حضرت علی کے زمانے میں جو کوفی خط تھا عمارتوں میں وہ زیادہ استعمال ہوا، اسے کوفی خط
کہا گیا، اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک ہاریزونٹل اور ورٹیکل لائنز اور کچھ کروز جو تھی اس سے ملا کے بنایا جاتا تھا. تو جو عمارتیں ہیں ان کے اندر یہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل لائنز جو تھی اس کی ایک کمپوزیشن کے اندر وہ درست طریقے سے بیٹھ رہی تھی، وہ بلڈنگ کا حصہ بن جاتی تھی. تو اس لیے کوفی کو اسلامک بلڈنگز کے اندر بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی. جی. علاوہ جو ہمارے ہاں مزید جو نمونے ہیں جیسے سب کانٹیننٹ میں خاص طور پہ اور سینٹرل ایشیا میں، اس میں یہ جو مختلف کاشی ٹائلز وغیرہ ہیں اس میں بھی مختلف طرح کی تزئین و آرائش کی گئی. اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیراکوٹا ٹائلز ہوتی تھیں، تو اس کے اوپر کوئی بھی جو نمونہ بنتا تھا تو اس کو بھٹی میں جب پکاتے تھے ان ٹائلوں کو، تو وہ جو ٹیراکوٹا ٹائلز پکنے کے ساتھ وہ جو کلرز ہیں، خاص طور پہ آپ نے ملتان اور اس کے سوا میں دیکھا ہوگا بلو اور فیروزی کلرز جو ہیں، تو اس میں جو جیومیٹریکل پیٹرنز اور جو خطاطی اور جو آرائش کے نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ سب کانٹیننٹ میں اسلامی فن تعمیر کی پہچان بن گئے. اور پھر ہر آنے والی جو عمارت ہے اس کے اندر ہمیں اس کی بہتر سے بہتر جو شکل ہے وہ نظر آتی ہے. ماربل کے اندر بھی ہمیں یہ نمونے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹکو ٹریسری میں بھی ہمیں یہ فولیج کے نمونے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. خاص طور پر جو مقبرے ہیں وہاں پر بھی ہمیں یہ خطاطی کے اور مختلف جو پیٹرنز ہیں، جیومیٹریکل پیٹرن، وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نمونہ کسی ایک پوائنٹ سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ایک پوائنٹ ہے، وہاں سے یہ جنریٹ ہو کے چاروں طرف نمونہ پھیلتا جا رہا ہے. تو وہی جو بھی ہم بات کر رہے تھے توحید کی، تو وہی ہے ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کہہ لیں، وہیں پہ فوکس ہوتا ہے. تو وہاں سے یہ سارے پیٹرن جو ہے وہ جنریٹ ہو کے پوری بلڈنگ، اس کی عمارت کو یا اس کی دیوار کو اپنی اس میں حصار میں لیتے ہیں اور دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ یہ ایلیمنٹ تو یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بھی فرما دیجئے کیا اسلامک آرٹ اور خطاطی صرف مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، یا سورس آف انکم بھی ہو سکتا ہے، یا دوسرے پیٹرن پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے، اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں؟ جی، ابتدائی طور پہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی رہی، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ یہ خطاطی آج کل تو بہت عام ہے کہ خطاطی کے جو نمونے ہیں، ہم چونکہ مسلم ہیں اور اسلامی ثقافت اور اسلامی ماحول جو ہے وہ اس میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو ہم اگر اپنے ریزیڈینشل بلڈنگز ہیں یا نان ریزیڈینشل بلڈنگز میں بھی اگر ہم یہ خطاطی کے نمونے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دیواروں پہ بھی آویزہ ہوتے ہیں، مین انٹرسٹ بعض دیواروں بھی ہوتے ہیں. جی، تو یہ اصل میں اس پورے ماحول کو بناتے ہیں. ایک تو مسجد ہے نا جی، اس کے اندر آپ نے خطاطی جب کرتے ہیں تو وہ مسجد کا ایک اپنا ماحول بنتا ہے جس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہ خطاطی اور یہ نمونے استعمال ہوتے ہیں. گھروں میں اس کے فریمز ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں کے اوپر، جیسے ایک دیوار کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا انٹرنس لابی ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ نمونے دکھائی دیتے ہیں. جیسے آپ بیٹھے ہوئے آپ کے سر پہ بھی یہی لگا ہوا ہے فریم، تو وہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ ہمارے اس فریم میں نظر بھی آ رہا ہے وہ فریم. جی بالکل بالکل نظر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر، میں آپ ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر صاحب. میں تھوڑا تیمور صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتا ہوں تاکہ گفتگو اور مزید خوبصورت ہو جائے. اچھا تیمور صاحب، ویسے تو آپ کو سیکنڈ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو کو وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے اس کی خوبصورتی اور روحانیت لوگوں کو کیسے متاثر کرتی ہے کیلیگرافی کے حوالے سے، اس آرٹ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی شخصیت میں مجھے وہ باقاعدہ چیز نظر آ رہی ہے، تو میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیں ذرا. بہت آپ کا شکریہ. اصل میں یہی اصل نقطہ ہے کہ اس میں جو اسلام کی کہہ لیں اسپرٹ آف اسلام جو ہے، اس کا اظہار کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہو گیا. تو اس کا اصل شاید جواب یہ ہے کہ جو فنون لطیفہ ہمارے یہاں کلاسیکی رہے ہیں وہ روحانیت سے جڑے رہے ہیں. اچھا، باب العلم آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہر علم کا جو ہے نا منبع وہاں سے ملتا ہے. اسی طرح خطاطی میں بھی وہی خطاطی کے سمجھیں پیر مانے جاتے ہیں. اور اسی طرح باقی آپ کو پتہ ہے ڈوم آف دا راک کی بھی بات ہوئی تھی، اس میں میرے ایک استاد نے بتایا کہ وہاں بھی حضرت علی کے ایک شاگرد نے کام کیا. اچھا، مگر اس سے قطع نظر
یہ جو خصوصاً کیونکہ خطاطی کی بات ہو رہی ہے تو حضرت علی حضرت سب نے لکھا، صحابہ نے قرآن کو لکھا اور ان کے شاگردوں نے لکھا، اور یہ لوگ تو منبع ہے روحانیت کا. اسلام پہلے تو دل کو بدلتا ہے نا، تو وہ بندہ جو بھی کام کرے گا اس میں وہ جھلکے گا. تو یہ میرے خیال سے سب سے اہم بات ہے. ہمارے وقت تک یہ رہی. میں کیونکہ آرکیٹیکٹ ہوں تو میں نے استادوں سے بھی سیکھا ہے. تو استاد حاجی عبدالعزیز مرحوم ایک خاندانی مستری تھے، تو انہوں نے ایک جملے میں پوری بات سمجھ آ جائے گی. انہوں نے کہا کہ انسان بے استادہ تے بے پیرا نہیں رہ سکتا. آپ کو ایک معاشی اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی ہنر چاہیے اور اس کے لیے استاد ہوتا ہے، مگر بندہ بھی تو بننا ہے، اس کے لیے بھی تو استاد چاہیے. بندہ ظاہر میں نہیں اندر بننا ہے. تو اصل میں روایتی معاشروں میں ہر چیز جو ہے وہ معنویت سے جڑی ہوئی تھی. اور معنویت کا مطلب روح ہے، اور روح کی سورس کیا ہوگی؟ جتنا آپ دین کی روح کے قریب جائیں گے، اور اس کا منبع شروع سے جو احسان جو حدیث جبریل میں آتا ہے کہ اسلام کے 3 درجے ہیں. اسلام جو ظاہری اسلام ہے، ایمان جو ہم اندیکھی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، دل کی بات ہے. تیسرا درجہ جبریل علیہ السلام نے سب کے سامنے آ کے بتایا کہ احسان کا ہے، وہ روحانیت ہے اسلامی. اچھا، جو اسلامی فن تعمیر کی ہم بات کریں، جیسے تاج محل کی بات کریں یا ہم مسجد کرتبہ کا ہم ذکر کریں، تو یہ منفرد ہیں، خوبصورتی کا ان کا انداز ہی اور ہے. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے ہمیں. دیکھیے، دونوں کو دیکھتے ہی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلامی تہذیب کا ثمرہ نہیں ہے، مگر دونوں کے خد و خال فرق ہیں. اب دیکھیے، جو مطلب ہے اسپین کا مسلمان ہے وہ دیکھنے میں فرق ہے، جو پاکستان کا مسلمان ہے ہو سکتا ہے فرق ہو، افریقہ کا فرق ہو، اٹائر میں، حلیے میں تھوڑا سا، مگر ان کا انداز، ان کا پورا مزاج اسلامی ہے. اسی طرح دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو مسجد کرتبہ ہے وہ بہت حضور کے 150 سال بعد، میرے کہ 880 کے آس پاس بن چکی تھی، یعنی بالکل شروع کی چیز ہے. تو اس میں وہ مزاج ہے. اور اس لیے جو آگے انڈیا میں آئے تو پھر تاج محل کی آپ نے بات کی، اس میں بھی مزاج وہی ہے. ٹھیک. اور اس کے پھر اپنے اصول ہیں، آپ کہیں گے تو ان اصولوں، جیسے آپ ابھی غافر صاحب نے کہا کہ جو پیٹرنز ہوتے ہیں ان کا ایک مرکز ہوتا ہے، تو جو آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس کا بھی ایک مرکز ہوتا ہے. آپ اندرون شہر چلے جائیں، ہر گھر کا ایک صحن ہوگا، صحن اس گھر کا مرکز ہوگا. اس کا انسان کی ذات پر بہت اثر پڑتا ہے. یعنی کہ انتشار کا شکار نہیں ہوتی نفسیات، مرتکز رہتی ہے. یہ صرف فزیکل بات نہیں ہے، اس کا ایک معنوی اثر ہوتا ہے. تو آپ چاہے مسجد میں جائیں، اس میں جو جہاں محراب ہوتی ہے وہ کمرہ سینٹر میں ہوتا ہے. ہر چیز آڈ نمبر میں ہوتی ہے نا، 1 2 3، سینٹر پہ زور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فن تعمیر کے کچھ اصول ہیں جس سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تاج محل میں بھی وہی اصول ہے، مسجد کرتبہ میں بھی وہی اصول ہے، وہ اس پہ لاگو ہو رہے ہیں، امپلیمنٹ ہوئے ہیں، پھر ہی وہ اس میں وہ اثر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، غافر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں، فرمائے گا کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے اور سافٹ ویئرز نے جو روایتی خطاط ہیں ان کی خطاطی پر کیا اثرات مرتب کر دی، کیونکہ وقت کے ساتھ چینج آتا گیا، تو اس نے کوئی ہیلپ آؤٹ کیا ہے یا اس سے تھوڑے معاملات خراب ہوئے؟ جی بالکل، جو ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ یقینی طور پر ہیلپ تو کر رہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے اس میں، اور وہ فرق ہمیں سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جو ہمارے اسلامی فن تعمیر کے رولز ہیں وہ ٹریڈیشن کے ساتھ، روایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور روایت کا یہ جو سیکھنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی استاد اور شاگرد کے درمیان میں ہے، اور جب وہ خود استاد بن جاتا ہے تو وہ ایک ٹریڈیشن، یعنی ایک چیز شروع سے لے کے آخر تک وہ اٹیچ ہوتا ہے، اور اس کی جو اپنی سوچ ہوتی ہے، جو بیسک اسپرٹ ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اس فن پارے کے اندر کنورٹ کرتا چلا جاتا ہے. میں اس کی مزید وضاحت اس طرح کروں گا کہ ہماری مساجد میں یہاں پہ بھی یہ کیلیگرافی کے نمونے یا تزئین و آرائش کے نمونے بنائے جاتے تھے، تو زیادہ تر وہ حفاظ ہوتے تھے، وہ قرآن حفظ کیا ہوتا تھا، قرآنی آیات بھی پڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ خطاطی کا، کیلیگرافی کا، تزئین و آرائش کا کام بھی کرتے جاتے تھے. تو وہ جو ایک انٹر کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے آرٹ کی اسپرٹ کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی عمارتوں کو جب بھی آپ دیکھیں گے
وہ آپ کے ان کے اندر ڈیڈنس نظر نہیں آئے گی، ایک زندگی محسوس ہوگی ان کے اندر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے مقابلے جو ابھی جدید ٹیکنالوجی کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ بیسیکلی ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی کی ایک شکل ہے، اس میں ڈیٹیچمنٹ ہے. یعنی مشین اگر کوئی فن پارہ بناتی ہے یا آپ کسی خود بھی مشین پہ بیٹھ کے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیٹیچمنٹ جو ہے آ جاتی ہے. اور جو کنیکٹیوٹی ہاتھ سے کام کرنے کی یا پرانے جو ہمارے ٹریڈیشنل آرٹیزن تھے اس طرح کے کام کرنے کی، وہ اسپرٹ اس کے اندر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ہم اب جو نئی ٹیکنالوجی کے فن پارے ہیں ان سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کر پاتے، اور اس سے جو سیٹسفیکشن ملنی چاہیے وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی جو اس سے پہلے. یعنی آپ نے اگر ایک مسجد میں ایک خطبہ بنانا ہے تو وہاں پہلے آپ کوئی پینسل سے ٹریس کریں گے اس کو، پھر اس کے بعد اس کی بیس بنائیں گے، پھر اس کے بعد اس کے کلرز ڈالیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کی جیسے ایک بچے کی پیدائش ہے وہ پورا عمل سے گزر کے وہ اپنی فائنل شکل میں جاتا ہے. جبکہ جدید میں اگر آپ کوئی بھی پیٹرن بناتے ہیں کمپیوٹر پہ بناتے ہیں یا ویسے مشین پہ بناتے ہیں تو وہ فوری طور پہ آپ ٹھگا ٹھگ کر کے بنا تو دیتے ہیں لیکن ایلینیشن جو ہے وہ وہاں پہ رہتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر وہ احساس نظر نہیں آتا جو ہمیں تاج محل کے یا جہانگیر کے مقبرے کے یا بادشاہی مسجد کے اوپر کام کرنے والے جو فن پارے ہیں جیسے ہمیں وہ فیلنگ آتی ہے وہ ہمیں اس کے ہاں نظر نہیں آتی. یعنی وہ کنیکٹیوٹی وہ نہیں رہتی، کنیکٹیوٹی وہ نہیں رہتی. جیسے آپ نے انسانی ذہن اگر کرتا ہے تو کنسیو کر کے بگننگ ٹو اینڈ پھر وہ اس کو وہ لے کے چلتے ہیں اور پھر وہ جیسے آپ نے کہا کہ پوری ایک سٹوری نظر آتی ہے شروع سے لے کے آخر تک. اچھا سر فرمائے گا عربی ہے، فارسی ہے، اردو ہے، ان میں سے کون سی یعنی کہ یہ تینوں خطاطی اگر کی جائیں تو ان میں فرق ہے، اور بیسکلی آپ کو سب سے چیلنجنگ کون سا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ تینوں جو زبانیں ہیں اس میں خطاطی میں تو چونکہ الفابیٹس جو ہیں وہ سیم ہی ہیں وہ تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس میں جو اساتذہ کام کرتے رہے ہیں ان کے فن میں کوئی فرق ہے. تو مجھے تو جیسے اپنا داتا دربار میں کوفی سٹائل میں اس کے اندر وہاں پہ بھی کام ہوا ہے، مجھے وہ کافی اپیل کرتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. جو باقی اردو میں ہے وہ بھی بے شک اپنی جگہ پہ ہے، عربی کا بھی کام ہے، عربی میں ذرا زیادہ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں اس کے ڈیزائن پیٹرن کے اندر. تو یہ جو سمپلسٹی ہے پرشین جو ہماری کیلیگرافی جتنی بھی ہے اس میں ایک جو سمپلسٹی یا ایک فارم، یا شاید ہم چونکہ پرشیا سے زیادہ قریب اٹیچڈ ہیں اور وہاں سے ہمارے ہاں علوم جو ہے وہ براہ راست منتقل بھی ہوئے ہیں تو مجھے وہ زیادہ اپیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر غافر شہزاد صاحب، سابق چیف آرکیٹیکٹ پنجاب اوقاف ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو ویری مچ، پلیئر ہیونگ یو. آپ کے وقت کا شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ. جی تیمور صاحب کی جانب دوبارہ چلتے ہیں، وقت چونکہ کم رہ گئے تو میں چاہتا ہوں جلدی سے ایک کوسچن اور بھی شامل کر لیا جائے. اچھا سر، کیا اسلامک آرٹ کو آج کے جو فن تعمیر ہے اس کے ساتھ اور جو نیا جو ہمارا انٹیریئر ڈیزائن ہے یا وہ چیزیں اس میں اس کو ضم کیا جا سکتا ہے یہ پاسبل ہے بھی اور نہیں بھی؟ اچھا دونوں چیزیں، وہ کیسے؟ یعنی کہ سب سے پہلے اس کا مقصد اگر پتہ ہونا کہ یہ ماحول جو پیدا کرتا ہے روایتی فارمز بھی، ہم یہ یعنی کہ ماڈرن فارمز پہ اس کو لگائیں تو بیچ کی بات ہے، ٹھیک ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے کیونکہ اس کا ایک پیغام ہے اور ایک ماحول کو جنم. آپ کو دیکھیں پرانے کارپیٹس بھی لیں جی وہ بھی معنویت سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی وہی اصول ہے جو بلڈنگ میں ہے، اس کا بھی مرکز ہوگا. ایک اور چیز ہوتی ہے بارڈر ہمیشہ ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک وحدت قائم کی جائے. میں کہتا ہوں کہ وحدت کا اصول رہنا چاہیے. تو کوئی گھر کوئی مقبرہ بھی ہوگا تو اس کی پیریفیرل دیوار ہوگی اور ایک سینٹر ہوگا، بہت اثر کرتا ہے انسان پہ. تو ہمیں اس کی نہ ہونے کا ادراک جتنا ہوگا اتنے اس کے ہونے کی ضرورت محسوس ہوگی. اب یہ جو ماڈرن انٹیریئرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں مادیت پرستی کا اظہار ہے. ان میں آپ جاتے ہیں تو آپ خدا کو بھولنے کا ان کا ہوتا ہے اثر. آپ نکل جاتے اس باؤنڈری سے باہر چلے جاتے ہیں. آپ کو جو کائنات کی ہم آہنگی ہے، ہارمنی ہے، قرآن نے پوری کائنات کو آیت کہا ہے نا کہ ہم تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے آفاق میں اور تمہارے اندر، یہاں تک کہ تم کو اس کا یہ بات بین ہو جائے
کہ یہ حق ہے. खूबसूरत नोट, ये हक है. ले जी, इसी खूबसूरत नोट के साथ मैं सर का थैंक यू अदा कर दूंगा. बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे हाफिज़ उमैर हनीफ साहब. हाफिज़ साहब, आप कहने का बहुत शुक्रिया. हमारे साथ मौजूद रहे तैमूर खान साहब, तैमूर खान मुमताज़ साहब. सर, आप कहने का बहुत शुक्रिया. अच्छा लगा, आपका अटायर बड़ा अच्छा लगा. और मैं भी आपसे पूछूंगा कैप आपने कहाँ से ली, और ये इस कैप के बारे में भी हम जानेंगे. थैंक यू वेरी मच. और हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर गाफिर शहजाद साहब, साबिक चीफ आर्किटेक्ट पंजाब वकाफ डिपार्टमेंट. इन तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा. डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया. ले जी, प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है. हमने 3 डिफरेंट चीज़ें अपने प्रोग्राम में करनी होती हैं. आगाज़ में सवाल जवाबात के हवाले से, किताब के हवाले से बता देते हैं, टॉपिक ऑफ द डे के हवाले से बता देते हैं, और फिर आज हमने इस्लामिक आर्ट के हवाले से भी बात की. तीनों सेगमेंट देखिएगा, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, फेसबुक पे अपलोड करेंगे. क्लिप्स आपके हवाले से जो सवालात हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे. देखते रहिए, हमें दुआ में याद रखिए. नवीद निज़ामी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.